बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ है साइम खान। कैसे हैं आप लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। वीकेंड आपको जबरदस्त गुजरा होगा। और फाइनली साइम जी रौनकें लौट आई हैं, लाइफ वापस आ गई है। मैं कह रही थी ना लास्ट जब फ्राइडे को बात कर रही थी, ऐसा लगा था कराची की सड़कों पे से लोग गायब हो गए, कहाँ चले गए कराची वाले। तो माशाल्लाह अब हमें रौनक नजर आ रही है। लगता है लोगों की ईद की छुट्टियां अब खत्म हो गई हैं, फाइनली खत्म हो गई हैं। और ना सिर्फ कराची है बल्कि शहर इक़्तिदार की अगर हम बात करें, हम पंजाब के शहरों की बात करें, लाहौर की बात करें, सूबाई दारुल हुकूमतों की बात करें, अब जो है वो सड़कों पर वही रौनक नजर आ रही है, वही ट्रैफिक नजर आ रही है और लोग जो है अपनी मामूल की जिंदगी पे वापस लौट अपनों में ईद मना के अंदरूने सफर से वापस अंदरूने शहर से वापस अंदरून शहरों से वापस अपने शहरों को आ गए हैं जहाँ जहाँ रोजगार है उनका। लेकिन अब ये है कि आज हम बताएं आपको थ्रू आउट द रमज़ान और फिर ईद के ओकेजन पर भी गजा में इसराइल की जो बर्बरियत जारी रही, आज पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा तौर पर गजा के बसने वालों से, हमारे बहन भाइयों से इजहार यकजहती किया जाएगा। और जगह जगह हम देख रहे हैं एहतजाज हो भी रहा है दुनिया भर में भी। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी जब होती है जब मैं किसी वेस्टर्न कंट्री में गजा की हिमायत में एहतजाज होते देखती हूँ। और अमेरिका में एहतजाज हो रहा है क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो सपोर्ट मिली है इसराइल को वो सबके सामने है और उसका वो खुल्लम खुल्ला ऐलान भी करते हैं। तो आज पाकिस्तान भरपूर तरीके से हम आवाज़ होगा अपने गजा में बसने वाले बहन भाइयों से, छोटे छोटे मासूम बच्चे। और जो पिछले दिनों रिपोर्ट्स आ रही थी वो रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि रोजाना की बुनियाद पे 100 बच्चे शहीद और जख्मी हो रहे हैं गजा में। गजा में इस वक्त लोगों के पास खाने को नहीं है, वहां पर रोटी नहीं है, वहां पे कपड़े नहीं है। आपको चाहिए जितने डोनेशन आप दे सकते हैं, जो जराए हैं डोनेशन देने के, पैसे की सूरत में, गजा की सूरत में, आप जरूर इस वक्त बढ़ चढ़कर इनकी मदद करें क्योंकि वहां पर कोई रसद इस वक्त नहीं पहुंच पा रही है। और अपनी दुआओं में खास तौर पर हमारे जो गजा के बहन भाई हैं उनको याद रखें, उनके लिए दुआ करें। खास तौर पर जो मनाजिर देखने को मिलते हैं, पिछले दिनों सोशल मीडिया पे एक वीडियो गर्दिश करी थी जिसमें हमने देखा कि जो डेड बॉडीज हैं वो हवा में हमें फिजा में नजर आई। इतनी दिल खराश वीडियोस, दिल खून के आंसू रोया उन मनाजिर को देख के। जब वो वीडियो आई ना जिसमें ब्लास्ट होता है बिल्डिंग पर और वो इमारत पे धुआं उठता है, उसमें से कुछ मुझे ऐसा लगा जैसे वो बर्ड्स हैं, नहीं वो मलबा गिर रहा है, वो ब्लॉक्स गिर रहे हैं। लेकिन जब उसको जूम इन करके दिखाया तो बाकायदा वो इंसान थे जो फजा में गिर कर फिर वो जमीन पर गिरे और वो हमारे मुसलमान बहन भाई थे जिनके साथ ये सलूक हो रहा है। और ये ईद के दिनों में फिर ये हुआ कि हम तो इतनी खुशी से ईद मना रहे हैं, हमें खाने को माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब मैसर है, लेकिन उनके बारे में आप सोचें। और इसी मुनासबत से तमाम ताजिर तंजीमें आज मुकम्मल हड़ताल कर रही हैं। ऐसे ही है। तो ये वो मंजर था जो बस नहीं मेरी आंखों के सामने जब आया। फिर जब हम अक्सर और बेशतर देखते हैं बाकायदा जब अमेरिकन डॉक्टर्स, यूएन में रिप्रेजेंटेटिव, एक मुल्क की जो वजीर आज़म है वो जब गजा के बच्चों का जिक्र करती हैं वो आबदीदा हो जाती हैं। लेकिन जो लोग ये करवा रहे हैं मुझे नहीं मालूम कि उनके पास दिल भी है कि नहीं, उनके अपने बच्चे भी हैं, उनकी अपनी फैमिलीज भी हैं, लेकिन उनके अंदर कोई एहसास नहीं है, इंसानियत का भी एहसास उनके अंदर नहीं। लें जी, मुल्क की हालात के ऊपर अब थोड़ी सी नज़र डालते हैं और मुल्क में क्या चल रहा है। हमने आपको रमज़ान ने बताया था कि अशिया खुरोनोश की कीमतें, मनमानी कीमतों के ऊपर अशिया खुरोनोश फरोख्त की गई रमज़ान के अंदर। हम पूरा रमज़ान बताते रहे आपको, चीनी के हवाले से, चिकन के हवाले से, सब्जियों के हवाले से, फलों के हवाले से। तो अब कमी हो तो गई जब नहीं, अब तो बल्कि जब से ईद गुजरी है तब से तो आउट ऑफ रीच हो गई हैं कीमतें। मैं चिकन की कीमतों की बात करूं कि जब हम रमज़ान में ये बोल रहे थे कि चिकन जो है वो सरकारी निर्खों के अलावा उसे हट के बिक रहा है और वो 750-800 में बिक रहा है, अब जो है वो चिकन 900 रुपए की हैरान कुन कीमत के ऊपर बिक रहा है, निर्ख के ऊपर बिक रहा है बुलंद तरीन सतह के। यानी हम जो कहते हैं ना तारीख की बुलंद तारीख की 900 रुपए चिकन, आप मतलब ये कभी सोचा भी नहीं था। कराची में तो फिर जगह के हिसाब से भी होता है ना, पॉश एरिया है तो वहाँ फिर और ज्यादा महंगी होगी। कराची में तो डिफेंस की बात की जाए, क्लिफ्टन की बात की जाए तो वहाँ पर 800, 850, 900 और फिर इस तरफ मतलब हर एरिया के हिसाब से पोश एरिया से महंगी कीमतें हैं और बस जो फरोख्त कर रहे हैं वो मनमानी कीमतों में फरोख्त कर रहे हैं। आप 1000 की बात कर रहे हैं, पिछली कुछ सालों में, ज्यादा दूर नहीं जा रही है,
500 रुपए पे हम सब हैरान थे कि 500 पर पहुंच गई है चिकन की कीमत, लेकिन अब आप देखें हम 900 की बात कर रहे हैं, हम 1000 की, कहीं 1200 की बात कर रहे हैं, तो ये हालात हो गए हैं। और आई वाज थिंकिंग कि शायद रमजान में ज्यादा महंगाई करते हैं लोग, मुनाफा कमाते हैं। मैं आपको हमने ये बात डिस्कस भी की थी, मैं आपको ये बात बता रहा था कि रमजान में तो कंजम्पशन चिकन की कम होती है क्योंकि लोगों का रोजा होता है, उसके बावजूद जो था वो सरकारी निर्ख के अलावा चिकन फरोख्त किया जा रहा था अपनी मनमानी कीमतों पे। अब रमजान जैसी खत्म हुआ है, ईद खत्म हुई है, तो अब 900, 850, बस जिसका जो दिल कर रहा है वो उस कीमत के ऊपर फरोख्त कर रहा है। चलें जी, हम रुख कर लेते हैं कराची और लाहौर में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। कराची से हमें अपडेट करेंगी इशरत खान और लाहौर से हमें अलमास खान अपडेट करेंगे। तो रुख कर लेते हैं कराची का सबसे पहले इशरत वहां पर मौजूद है। इशरत, बताइएगा कि मुर्गी की गोश्त की कीमत जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो गई है, क्या वजह है, इस वक्त आप कहां पर हैं और किस रेट के ऊपर गोश्त यहां पर बिक रहा है? बिल्कुल साइम, आपको मैं बताऊं कि इस वक्त मैं सदर के एरिया में मौजूद हूं और अगर यहाँ मुर्गी की कीमतों के हवाले से बात की जाए, मुर्गी के गोश्त की कीमत के हवाले से बात की जाए तो कीमत वाकई आसमान को छू रहे। अब जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनकी पहुंच से तो ये बहुत दूर है, जो हम अपर फैमिली का कहते हैं तो उनकी पहुंच से तो वाकई ये दूर है। ईद के बाद से प्राइस ने ऐसे परवाज भरी है कि इस वक्त भी मुख्तलिफ एरिए में, कराची के मुख्तलिफ एरिए में मुख्तलिफ रेट चल रहे हैं, जिनमें से 800, 850, 900 और जो आखिरी रेट है वो अभी तक जो मेरे कानों तक आया है वो 920 रुपए किलो मिल रहा है। अगर सरकारी रेट लिस्ट के हवाले से देखा जाए कमिश्नर कराची की, तो जो जिंदा मुर्गी है वो 412 रुपए, वो भी थोक फरोख्त यानी होल सेल में मिल रही है। इसी तरह अगर रिटेल प्राइस उसकी देखी जाए तो वो 420 रुपए है, जबकि दूसरी ब्रायलर मुर्गी का देखा जाए तो जो कलेजी और दूसरी तमाम चीज़ों को साफ करके दिया जाता है वो 650 रुपए के हिसाब से फरोख्त हो रही है, जबकि यहाँ जो मुर्गी की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा है। चूँकि इस वक्त मैं सदर के एरिए में हूँ और यहाँ मुख्तलिफ दुकानदार भी कोई 800 रुपए किलो फरोख्त कर रहा है, कोई 850 रुपए किलो फरोख्त कर रहा है, जबकि तारिक रोड और डिफेंस की बात की जाए तो वहाँ 900 से 920 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। अब अगर आपको बताऊं तो जिसमें गोल्डन जो चिकन है, उसके अलावा बोनलेस है, उसके अलावा कोई डिफरेंट कट और पीस होते हैं उस हिसाब से भी। अच्छा इशरत, ये बताइएगा बड़ी मेहनत से कमिश्नर कराची ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें मेंबर्स भी थे, वो कमेटी हमें रमजान में तो नजर नहीं आई कि अब वो डिसॉल्व हो गई है, और कितना काम किया, सेक्शन ऑफिसर भी उसमें भर्ती हुए थे ताकि जगह जगह चेक करेंगे सरकारी निर्ख पर बाकायदा तौर पे बेची जाएं चीज़ें, खासतौर पे चिकन और सब्जी। तो वो क्या कमेटी अब काम कर रही है, कमेटी डिसॉल्व हो गई है? सतफ, अगर कमेटी काम कर रही होती या कमेटी डिसॉल्व होती तो वाकई सामने बात आती। कमेटी डिसॉल्व नहीं हुई, कमेटी काम भी नहीं कर रही। अगर आप देखा जाए रमज़ान में देख लें, चले अभी छोड़ देते हैं, हम रमज़ान में देख लें, रमज़ान में तो चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। कहीं किसी एरिए में रेट किया प्राइस के हवाले से, रमज़ान में भी मुख्तलिफ हवाले से मैं बाज़ारों में घूमती फिरती रही हूँ, जिसमें कीमतें आटा दाल चीनी, खासतौर पर बेसन की जो हरी मिसाला जात है उसकी देखा जाए तो वो भी आसमान से बातें कर रही थी। चूँकि सहरी और अफ्तारी में सालन का इस्तेमाल किया जाता था तो उसमें भी चूँकि गोश्त, अगर गाय का गोश्त, बकरे के गोश्त की बात की जाए तो वो तो पब्लिक के समझे क़ुव्वत ख़रीद से बहुत ज़्यादा बाहर है, तो ज़ाहिर है चिकन रह जाता है। उसके बावजूद चिकन लोगों की पहुंच से दूर हो गया था। यहाँ बहुत सारे दुकानदार, बहुत सारे लोगों से बात हुई है, उनका यही कहना है, लोग ये कहते हैं कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कहीं कोई कमेटी, कहीं कोई कमिश्नर कराची का कोई अहलकार कोई आके यहाँ मालूम करे। अब भी अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ कोई रेट लिस्ट आवेजा नहीं है, सही है। अलमास खान की तरफ रुख करते हैं, इस वक्त लाहौर में मौजूद है। अलमास, आप बताइएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर चिकन के क्या रेट चल रहे हैं, और ये बताइएगा कि अब जो सरकारी निर्ख है, जो रेट लिस्ट है, वो अवेजा की गई है, और अगर की गई है तो वो फॉलो की जा रही है? बिल्कुल साइम, आपने बड़ी अच्छी बात की कि सरकारी रेट लिस्ट का तो दूर दूर तक नामो निशानी, परसों तरसों तक ये सारी रेट लिस्ट यहाँ पे आया करती थी और उसमें गोश्त का एक खाना हुआ करता था, मुर्गी के गोश्त का, वो कल से नहीं है और आज अभी तक यहाँ पे सरकारी लिस्ट नहीं आई। पूरी मार्केट में यहाँ पे कोई 50-60 दुकानें होंगी चिकन बेचने वाली, लेकिन यहाँ पे वो रेट लिस्ट नहीं है। जब हमने दुकानदारों से दरियाफ्त किया तो मालूम पड़ा कि 11 साढ़े 11 बजे तक सरकारी रेट लिस्ट आती है और उसमें भी सरकारी रेट लिस्ट का में वो नाम गोश्त का वो नहीं है खाना।
ہاں اس میں زندہ مرغی کا کھانا ضرور ہے. زندہ میں جو ریٹ لکھا ہوا ہے وہ 383 روپے فی کلو زندہ کا ریٹ لکھا ہوا ہے, جبکہ ان کو دکانداروں کو مل رہا ہے 495 روپے. گزشتہ روز 505 روپے تھا, آج 495 روپے تک گوشت کی قیمت گر گئی ہے, زندہ کی قیمت گر گئی ہے. سائم گزشتہ روز ہم نے 3-4 مرتبہ لائیو کیا ARY کی خبروں کے بعد, معلوم نہیں کہ شاید اس وجہ سے 10 روپے قیمت کم ہوئی ہے, لیکن آج 10 روپے زندہ کی قیمت کم ہوئی ہے. لیکن سرکاری ریٹ اور جو ان کو ملا ہے اس میں ابھی بھی 112 روپے کا فرق ہے. یعنی ایک 2-4 روپے کا بھی فرق ہو تو جو پولٹری فارمر ہوگا اسے تو کروڑوں روپے کا فائدہ ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ 112 روپے کا سرکاری ریٹ میں اور فارمر کے ریٹ میں یہ فرق ہے. 495 روپے انہیں آج ملا ہے, جبکہ سرکاری ریٹ زندہ کا 383 روپے ہے. رمضان میں اور عید کی چھٹیوں میں بے انتہا لوگوں نے کمائی کی یقیناً کی ہوگی, لیکن ہم نے جو یہاں پہ انویسٹیگیٹ کیا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں, ہمیں جو وجوہات پتہ چلی کہ مصنوعی قلت پیدا کر کے, جو اکنامکس کا سائم ایک فنڈامنٹل رول ہے, جب سپلائی زیادہ ہوگی تو قیمت کم ہو جائے گی, جب سپلائی کم ہوگی تو یقیناً اس کی قیمت بڑھ جائے گی. تو رمضان میں اور عید کی چھٹیوں میں انہوں نے مصنوعی قلت پیدا کی. دکاندار یہاں پہ اگر جس کو 1000 کلو زندہ گوشت مل رہا تھا اسے مصنوعی قلت پیدا کی گئی, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سرکاری نرخ سے ہٹ کر چکن کی قیمتیں رکھی گئیں. لیکن بہت شکریہ الماس خان اور ارشد خان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. سوچیں رمضان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں دنیا بھر میں ایسے پروفٹ نہیں کماتے جیسے ہمارے ملک میں کمایا جاتا ہے, ناجائز قسم کا. تھینک یو سو مچ عشرت اور الماس ہمارے ساتھ تھے. چلیں جی ذرا بات ہو جاتی ہے کرکٹ کی, اور کرکٹ میں بات نہیں کر رہی ہوں نیوزی لینڈ پاکستان کے ODI سیریز کی. ماشاءاللہ سے ہم تیسرا میچ بھی ہار گئے اور ہم نے اس میں کوئی ایفرٹ نہیں کی, اور وہ بس ایسی ہماری کہتے ہیں نا اب تاریخ کا حصہ بن گئی ہے, جسے ہم کہتے ہیں ڈارک ایجز آف کرکٹ کا نام. اگر کھلاڑی بھی ہمارے جذباتی ہوئے ہیں. میں نے آپ اپنے خاص سٹوری دیکھی تھی جس میں کوئی کھلاڑی جذباتی ہو گئے تھے. خوش دل کو جو وہاں پر تماشائی تھے, اب کہا جا رہا ہے جی افغانی تھے, کون تھے واللہ عالم, انہوں نے کچھ ان کو کہہ دیے ایسے الفاظ جو کہ لڑ پڑے تھے, تو جا کر جی خوش دل جا کے ان سے لڑ پڑے. اب دیکھیں ہیڈ لائن کیا بنتی ہے, ہیڈ لائن نے کسی اس تماشائی کو نہیں دکھایا, ہیڈ لائن نے دکھایا خوش دل کو. تو مجھے بالکل میں اس چیز کو انڈورس نہیں کرتی. آپ کو تہذیب کا مظاہرہ کرنا چاہیے, پلیئرز اگر ہیں تو آپ کو اس طرح کے نازیبا الفاظ نہیں کہنے چاہیے, لیکن خوش دل اپنا ایگریشن جو ہے گراؤنڈ میں دکھائیں. گراؤنڈ میں آپ اپنی پرفارمنس سے جواب دیں ان تماشائیوں کو جو آپ کو اس طرح کے کلمات آپ کے لیے ادا کر رہے ہیں. چلیں جی خیر ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں. PSL پر آتے ہیں جی. ہماری زبردست پاکستان کی زبردست سپر لیگ ہونے جا رہی ہے اور اس کا 10th ایڈیشن ہے. ماشاءاللہ سے 10 سال ہو گئے. ایک ٹائم وہ تھا جب پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیلی جا رہی تھی, پلیئرز نہیں آتے تھے مختلف ریزن سے, لیکن اب الحمدللہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹر بھی آتے ہیں اور انٹرنیشنل کامنٹیٹرز بھی آتے ہیں, جو کہ آ کر اس PSL میں زبردست طریقے سے جی کہتے ہیں نا ان کی بھی پرفارمنس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں, اور بڑا کہتے ہیں جو ان کی کامنٹری ہوتی ہے بڑا کرسپ بنا دیتی ہے سارے میچ کو, جس طرح وہ اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں. لیکن اس بار ایک نئی چیز بھی ہونے جا رہی ہے. نئی چیز یہ ہو رہی کہ اب آپ اردو میں کامنٹری سن سکیں گے, نہ صرف اردو میں, انگلش میں, جو کہ ظاہر انٹرنیشنل آڈینس کے لیے ہوگی, لیکن اردو پینل بھی باقاعدہ انٹروڈیوس کرا دیا گیا ہے. اور جی اس پینل کے اندر ہوں گے طارق سعید, علی یونس, عقیل سمر, مرینا اقبال اور سلمان بٹ, جو کہ PSL کے میچز کی کمنٹری کریں گے اردو میں. اور سابق انگلش کپتان ایلسٹر کک پہلی بار پینل کا حصہ بنیں گے, اور مارک نکولس, JP ٹومنی, مائک ہیزمن شامل ہوں گے. یہ میں انگلش پینل کی بات کر رہا ہوں. پاکستان سے وسیم اکرم, رمیز راجہ, وقار یونس, عامر سہیل, بازد خان, عروج ممتاز, سکندر بخت بھی پینل میں موجود ہوں گے. تو کمنٹیٹرز کی تو لسٹ آ گئی ہے ہمارے پاس. اردو میں کمنٹری کیسے ہوگی جی؟ اب یہ آئے ہیں نیکسٹ بلے باز, اور یہ لگا شاندار چھکا اس طرح کر کے, اور باؤنڈری کے اس پار گیند چلی گئی ہے. اور مجھے بڑا نئی آپ کو ٹرمز پتہ چلتی ہیں, کیونکہ آپ نے بیٹسمین بولرز کا ہوا کے دباؤ پہ بھی ذکر ہوتی ہے, اور ٹک 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 کی اصطلاح بھی نا ایکچولی یہی سے نکل
لی ہے. صحیح بات ہے. بہت مزہ آئے گا. آئی ایم جسٹ ویری ایکسائٹیڈ فار پی ایس ایل. ایک ایسی ہائپ بلڈ ہو گئی ہے. پی ایس ایل جب بھی آتا ہے نا ایسے بس نا خون ولولے جوش ایسے آ جاتا ہے اور ایک ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے اور آپ بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں پی ایس ایل کے میچز کے لیے. چلیں تو ہم بات کرتے ہیں جی ہماری ٹیم کراچی کنگز کی, اور کراچی کنگز نے سیزن 10 کے لیے نئی کٹ متعارف کرا دی ہے. ذرا اس کی جھلک بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. اور آفیشیل کٹ کو ریٹرو کا نام دیا گیا ہے اور نیلے اور سرخ رنگ پر مشتمل کٹ کے ذریعے ٹیم کی تاریخ کو جو ہے خراج تحسین پیش کیا گیا ہے. کٹ کو دا پیس کلب نے ڈیزائن کیا ہے اور کنگز کے کھلاڑی نئی جرسی میں 12 اپریل کو ملتان سلطانز کے خلاف میدان میں اتریں گے. یعنی کہ کراچی کنگز کا پہلا میچ ہے ملتان سلطانز کے خلاف 12 اپریل کو. کٹ بھی ویسے پیاری ہے نا, ویری ایستھیٹکلی بہت پلیزنگ تھی کٹ, ویری نائس. اب دیکھتے ہیں جی باقی جو ٹیمیں ہیں ان کی, آئی تھنک اور ٹیمز جو ہیں انہوں نے بھی اپنی کٹ متعارف کرا دی. اگر میں آپ سے ابھی پوچھوں کہ آپ کس ٹیم کے ساتھ جا رہی ہیں اس دفعہ, کس ٹیم کو سپورٹ کریں, تو یہ ول اٹ بی ویری سون؟ یس ہے نا. یس پھر بھی ایک رف آئیڈیا دے دیں, میرے رف بھائی ایک آدھ میچ ہونے دیں. اب تو سائم میں تو بلیو کرتی ہوں پرفارمنس پہ. پہلے آپ کچھ کھیل کے دکھائیں, اپنی ٹیم کی پوٹینشیل دکھائیں. جب سے ہماری ٹیم نے کیا ہے نا تو بس میں سوچتی ہوں پہلے میں دیکھ لوں. چلے دل میرا کراچی کنگز کے ساتھ ہے, لیکن کیونکہ آئی ایم کراچی آئی, لیکن یہ ہے کہ دیکھتے ہیں جی 2-3 میچز کے بعد میں آپ سے لیتا ہوں آپ کا ٹیک اس کے اوپر. ٹھیک ہے جی, ڈن ہو گیا. لے جی, اب جہاں پر پی ایس ایل کی بات ہو رہی ہے, انٹرنیشنل کھلاڑی پاکستان آ رہے ہیں, پاکستانی کرکٹ کو فروغ مل رہا ہے, وہاں پر ہم لوگ بڑے ایکسائٹیڈ ہیں, ہمیں بہت خوشی ہے. اور سوچیں آپ کے مختلف شہروں میں کراچی, لاہور, پنڈی, ملتان, یہاں کے میدان سجیں گے اور شائقین کرکٹ بھرپور جوش و جذبہ دکھائیں گے. ویسے گرمی ہوگی لیکن پھر بھی کہتے ہیں نا میچ تو میچ ہے, اور اس کے لیے لوگ جو ہے پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے. اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو پیس اور یونٹی کا پیغام آل اکراس دا گلوب جائے گا پاکستان سے, that is something very amazing and very outstanding. And also جب انٹرنیشنل کھلاڑی, انٹرنیشنل کوچز پاکستان آئیں گے تو ہم تو یہی امید کرتے ہیں کہ پاکستانی کھلاڑی بھی ان سے کچھ سیکھ لیں. اچھی بات ہے. لیکن بھائی ایک چیز یہ ہے کہ ذرا جب ہم پازیٹیو بات کرتے ہیں تو بڑا پاکستان کا ایک بڑا برانڈ ہے پاکستان سپر لیگ, اور اس کو دنیا میں اب مانا جاتا ہے. لیکن کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن پر افسوس بھی ہوتا ہے. تو پاکستان کی اپنی لیگ, اپنا برانڈ, اور دنیا بھر میں اب اس کی پذیرائی ہوتی ہے. افسوس نقصان بھی اپنے ہی پہنچانے لگے ہیں. ملتان سلطانز کے اونر ہیں علی ترین, انہوں نے گفتگو کی اور ظاہر ہے جو گفتگو انہوں نے کی وہ مناسب نہیں تھی اس لحاظ سے. پی ایس ایل فرنچائز اور اداروں کی انتھک محنت اور بے لوث خدمات کے لیے کہتے ہیں نا ایک طریقے سے وہ دھچکا ہے. کیونکہ کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال نے اس پر تبصرہ کیا ہے. جو انہوں نے کہا تھا وہ کہتے ہیں جی مجھے ان غیر سنجیدہ باتوں پر بہت افسوس ہوا, اور منفی باتیں چھوڑ کر تمام ٹیم اونرز کو پی ایس ایل کی ترقی کے لیے ہر ممکن کردار نبھانا ہوگا. ایک چیز ہمیں نہیں بھولنی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ میں نے جیسے تھوڑی دیر پہلے بھی ذکر کیا تھا, ایک ٹائم تھا کہ ہمارے یہاں انٹرنیشنل پلیئرز نہیں آ کر کھیل رہے تھے. یہ پی ایس ایل کی وجہ سے ہی ایسا ہوا کہ پاکستان میں آ کر اب انٹرنیشنل پلیئرز کھیلتے ہیں, بائی لیٹرل سیریز بھی ہوتی ہے, تو اس کا کریڈٹ جاتا ہے پی ایس ایل کو. اتنی بڑی برانڈ ہم نے اسے بڑی محنت سے بنایا ہے. آئی بلیو کہ پی ایس ایل ایک خوبصورت سا چھوٹا سا پھول ہے جس کو ہم نے پانی دینا ہے, اس کو ہم نے نرش کرنا ہے, ہم سب نے مل کے اس کی نشو نما کرنی ہے, اور اس کو وی ہیو ٹو لیٹ اٹ گرو تاکہ وہ فروٹفل درخت کے اندر وہ اور اگر کچھ ہمیں کوئی چیزیں بہتر بھی کرنی ہے, امپروومنٹ کی گنجائش تو ہر جگہ ہوتی ہے, تو پھر سب مل کر بیٹھیں اور اس پر اوپر ڈسکشن ہو. لیکن اپنی برانڈ کے لیے ہمیں کہتے ہیں نا کچھ ہم ہی جب اس کے بارے میں اتنی تنقید کریں گے تو پھر رہ کیا اپنی کشتی میں سوراخ نہیں کرنا چاہیے. ہیروز جو ہیں وہ نیشنز بناتی ہیں, ہم لوگوں نے اپنے ہیروز بلڈ کرنے ہیں, ہم نے اپنا برانڈ بلڈ کرنا ہے. تو آئی تھنک وی شوڈ آل بی ویری پازیٹیو اباؤٹ دس ایونٹ, اور اسپیشلی جب پی ایس ایل ہونے بھی جا رہا ہے شروع. تو بالکل چلیں جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں جلدی سے. بیک, اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پی ایس ایل کے حوالے سے, جہاں پر انٹرنیشنل کرکٹرز آئیں گے پاکستان میں, پاکستانی کرکٹ کو فروغ ملے گا, انٹرنیشنلی جو ہے وہ ایک امن اور سلامتی کا پیغام جائے گا. وہیں پر یہ بھی ہم نے آپ کو اپنے پچھلے پروگرام سے بتایا تھا, آج پھر آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم 2025, جس کے اندر انٹرنیشنل انویسٹرز پاکستان کے اندر جو معدنیات کے ذخائر ہیں ان کو ڈسکور کرنے کے لیے اس فورم کا حصہ بنیں گے. اور پاکستان کے پی اینڈ بلوچستان, یس
یس اور کے پی بلوچستان کی بیلٹس کے اندر جو معدنیات کے ذخائر ہیں ان کو ایکسپلور کیا جائے گا, ان کے حوالے سے بات کی جائے گی, اور ہو سکتا ہے کہ جو اٹریکٹیبل اپرچونیٹیز ہیں اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی حوالے سے ڈیل بھی ہو. اب جیسے ہم نے بہت ذکر سنا ریکوڈیک کا, سو ریکوڈیک نہ صرف ایک ہم کہتے ہیں نا وہ صرف ایک کان نہیں ہے, بلکہ پاکستان کے جو کہتے ہیں نا معدنیات کے خواب ہیں اس کی ایک تعبیر ہے. پاکستان انویسٹمنٹ فورم غیر ملکی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں چھپے خزانے دریافت یعنی ان کی ایکسپلوریشن میں ایک مدد بھی فراہم کرے گا اس یونٹ سے. مائننگ سیکٹر میں مقامی افراد کو تربیت, ان کی سکلز ڈیولپ کی جا سکیں گی, اور خاص طور پہ انہیں روزگار کے مواقع ملیں گے. اب بلوچستان سے خیبر پختونخوا تک پھیلا ہوا جو بیلٹ ہے اس میں ہمارے پاس سونا بھی موجود ہے, تانبا بھی ہے, لوہا بھی ہے, قیمتی پتھر جسے جیمز کہتے ہیں وہ بھی موجود ہیں, اور نایاب معدنیات بھی موجود ہیں. وہ جو بیلٹ ہے وہ مالا مال ہے. اچھا, اس کے بعد اس فورم کے ذریعے وسائل سے مالا مال علاقوں میں ترقی اور روزگار کی نئی راہیں ہموار ہوں گی, جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہوں گی, اور ان علاقوں کے اندر ڈیولپمنٹ کا کام بھی ہوگا. نیشنل منرل ہارمونائزیشن فریم ورک 2025 کے ذریعے سرمایہ کاری دوست ماحول کی بنیاد رکھی جائے گی, اور یہ جو سرمایہ کاری ہوگی, جو مائننگ ہوگی, یہ دوست ماحول ہوگی, ایک ایکو فرینڈلی ہوگی. عالمی سرمایہ کاروں کی شرکت سے پاکستان کے معدنیات کے شعبے میں نئی راہیں کھلیں گی انشاءاللہ. تو جی اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاور یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر رحمان گوہر, اور ڈپارٹمنٹ آف جیولوجی سے آپ کا تعلق ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر رحمان جوائن کرنے کے لیے. یہ جو پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم 2025 ہے, یقیناً ہمیں بڑی اس سے امیدیں بھی ہیں, اور اس کے بارے میں جب ہم انفارمیشن ہمیں آ رہی ہے تو مختلف کنٹریز اس میں آئیں گے. بہت پاکستان کی زمین زرخیز ہے, مال مال ہے معدنیات سے. تو ذرا ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ سمٹ جو ہے 2 دن پر مشتمل ہوگی, کتنے ڈیلیگیشنز آئیں گے, اور کیا کیا ہم اس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ صدف سائن پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. بالکل, یہ جو ایک فورم کا انعقاد ہو رہا ہے انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, اور انویسٹرز کو یا باہر کی دنیا کو بتانے کے لیے کہ پاکستان انویسٹمنٹ کے لحاظ سے ایک دوست ملک ہے اور ایک فرینڈلی انوائرمنٹ ہے, یہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور سیف رہے گی آپ کی انویسٹمنٹ. تو جب تک اس سرزمین پہ کسی نے پاؤں نہیں رکھے ہوتے تو آپ کو فیس ٹو فیس جب ملاقاتیں نہیں ہوتی یا انٹریکشن نہیں ہوتا, تب تک آپ اس طریقے سے کمفرٹ زون میں نہیں آتے. تو یہ ایک منرل فورم بڑا اچھا ایک ایونٹ ہے جس میں سارے لوگ اکٹھے ہوں گے انڈر ون روف, اور وہاں پہ ڈسکشنز ہوں گی, پینل ڈسکشنز ہوں گی. باہر سے بہت ساری کمپنیز آ رہی ہیں, فار ایگزامپل بیرک گولڈ آ رہی ہے, آلریڈی پاکستان میں کام کر رہی ہے. اسی طرح ریو ٹینٹو, IRH کے لوگ آ رہے ہیں. اسی طرح ووڈ میکنزی, کچھ ایسی کمپنیز بھی آ رہی ہیں جو کہ سروسز دیتی ہیں منرل ایکسپلوریشن کی. تو ایک بہت اچھا انوائرمنٹ کریٹ ہونے جا رہا ہے پاکستان میں, جس میں بہت ساری انٹریکشن ہوگی. پاکستان کی لوکل جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کے لوگ ہوں گے, مختلف جتنے بھی منرل انڈسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہوں گے وہ ہوں گے. تو اس ڈسکشن میں بہت ساری چیزیں کھلیں گی اور بہت ساری اپرچونٹیز کریٹ ہوں گی. سو وی آر لوکنگ فارورڈ فار دس ایونٹ کہ یہ بہت صاحب یہ بتائیے گا, جیسے بھی صدف نے بتایا کہ ریکوڈک منصوبہ جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کے خوابوں کی تعبیر ہے, تو کتنا ریکوڈک منصوبہ اٹریکٹیو ہے انٹرنیشنل انویسٹرز کے لیے؟ ریکوڈک منصوبہ اس سے پہلے دیکھیں, دودر میں MCC چائنیز کمپنی کام کر رہی ہے برائٹ لیڈ زنک پہ, دیٹ از اے سکسیس اسٹوری. اس کے بعد دوسری جو کام ہو رہا ہے وہ ہمارا MCC اور سینڈک میٹلز یہ کام کر رہے ہیں سینڈک کاپر مائن کے اوپر. لیکن بیرک گولڈ ایک ایکسکلوزیولی ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس میں ایک بڑے پیمانے کا ایک گلوبل پروجیکٹ ہے, جس کو آپ ایک گلوبل اسٹریچر کا پروجیکٹ ہے. اس پروجیکٹ کی کامیابی پاکستان کے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ انویسٹر کی اس کے اوپر نظریں ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک فورن کمپنی جاتی ہے, وہ اتنا بڑا کیپٹل انویسٹ کرتی ہے, تو کتنی سیف ہے وہ کمپنی اور اس کے رائٹس کتنے سیف ہیں. تو اس پروجیکٹ کی سکسیس تو اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ فائنینشیل تو چلیں ہوگا ہی ہوگا, لیکن ایک جو گلوبل امپریشن ہے ہمارا وہ اس سے بڑا امپروو ہوگا کہ ایک بلوچستان جس کے بارے میں ویسے بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی سیف جگہ نہیں ہے, لیکن پچھلے کئی سالوں سے سینڈک کی مائن کے اوپر کام ہو رہا ہے,
اور فارنرز کام کر رہے ہیں. اسی بلوچستان کے اندر دودر لیٹ زنک برائٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے, لوگ سکسیسفلی کر رہے ہیں. تو بیرک گولڈ کی کامیابی اس لحاظ سے اچھی ہے کہ ہمارے گلوبل امپریشن بہتر ہوگا, اور اس سے جو دوسرے انویسٹرز ہیں وہ بھی انکریج ہوں گے اور وہ یہاں پہ اپنی انویسٹمنٹس کو لائیں گے, اور منرل جو ایک وہ ہے وہ انڈسٹری کی شکل اختیار کرے گا منرل کا جو بزنس ہے پاکستان میں. تو ذرا سا ہمیں تھوڑا بتائیے گا کون کون سی معدنیات ہیں پاکستان اس میں رچ ہے, اور جنہیں کہتے ہیں نا ہم ایک انویسٹر جو آئیں گے عالمی یا ایکسپلوریشن جو ہوگی تو اس میں خاص پذیرائی ہمیں مل سکتی ہے. جی صدف, ہمارے پاس اگر نارتھ سے آپ سٹارٹ لیں پاکستان کے تو ساؤتھ تک آپ دیکھیں پاکستان 70% ماؤنٹینس ایریا ہے, یہ پہاڑ ہیں, اور پہاڑ جہاں بھی ہیں وہاں پہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی قدرتی وسائل موجود ہوں گے. لیکن پاکستان 30% ایگریکلچرل فلیٹ لینڈز ہیں, لیکن ہم ایگری بیسڈ اکانومی ہیں اور ہم منرل بیسڈ اکانومی نہیں ہے, جبکہ ہمارے اندر پورا پوٹینشیل موجود ہے کہ ہم منرل بیسڈ اکانومی بن سکیں, جبکہ ہمارا 70% جو رقبہ ہے وہ پہاڑی علاقہ ہے. جو آپ کا سوال ہے اس میں نارتھ سے لے کر ساؤتھ تک مختلف منرلز موجود ہیں. جیسے فار ایگزامپل نارتھ سے آپ سٹارٹ لیں تو جیم سٹونز کا بہت ہم ایمرلڈ ورلڈ کلاس ایمرلڈ پروڈیوس کر رہے ہیں. ہم جو ہے تو ایکوا مرین ورلڈ کلاس ایکوا مرین پروڈیوس کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ٹورملین, آپ گارنیٹ, آپ مختلف جیم سٹونز کو دیکھیں تو ہم بڑے اچھے جیم سٹونز پروڈیوس کر رہے ہیں. اس کے علاوہ نارتھ میں ہی آپ دیکھیں تو ہم لیڈ پروڈیوس کر رہے ہیں چترال میں, اور اس کے علاوہ ہم اینٹی منی پروڈیوس کر رہے ہیں. آلدو کہ یہ بہت آرٹیزنل اور چھوٹے لیول کی مائنز ہیں, لیکن یہ ایک لیڈ ہے کہ ہمارے ناردرن ماؤنٹینز میں پوٹینشیل موجود ہے. آپ نیچے آئیں تو پھر آپ کے پاس بیرائٹ اور فلورائٹ کے ڈپازٹس ہیں. ہماری جو خیبر ایجنسی ہے جو کہ اب خیبر ڈسٹرکٹ ہے, اس کے علاوہ کاپر کی شوئنگز بہت جگہوں پہ موجود ہے ناردرن ایریاز میں. سگنیفیکنٹ کاپر ڈپازٹ ابھی تک نہیں ڈھونڈا جا سکا, لیکن پوٹینشیل موجود ہے. آپ پھر نیچے آئیں تو آپ ایون پنجاب میں دیکھیں تو کھیوڑا سالٹ جو ہمارا ہے, جو پنک سالٹ, ہمالائن پنک سالٹ کے نام سے جانا جاتا ہے. دین جپسم کے ذخیرے, لائم سٹون کے ذخیرے. آپ پھر نیچے آئیں تو آپ کے پاس جو ہی آپ وزیرستان میں آتے ہیں تو کرومائٹ شروع ہو جاتا ہے, کرومائٹ کے ساتھ کاپر شروع ہو جاتا ہے, جو ہماری FWO میڈو اس کے اوپر کام کر رہی ہے. پاکستان کا پہلا انڈیجنس پروجیکٹ ہے جس کو پورے کی پوری پاکستانی ٹیم چلا رہی ہے, وہ بھی ہمارے لیے ایک بڑی انکریجنگ بات ہے. اس سے نیچے آپ آئیں تو جوب کے علاقے میں, جو قلعہ سیف اللہ کے علاقے میں انٹیپ اینٹی منی کے ڈپازٹس ہیں. آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اینٹی منی ایک قسم کا ریئر منرل ہے, اور یہ ایک میٹالوئڈ ہے, اور اس کی بہت ایکسٹینسو یوزز ہیں, اور اس کی بہت بڑی گلوبل ڈیمانڈ ہے, اور اس کے اوپر توجہ دی نہیں گئی. لیکن اب یہاں پہ کام ہوگا تو جوب اور ہمارا قلعہ سیف اللہ, قلعہ عبداللہ, یہ پشین, یہ سارے علاقے جو ہیں یہ اینٹی منی کے ذخائر ادھر موجود ہو سکتے ہیں. اس کے اوپر ایکسپلوریشن ہو رہی ہے. PMDC 1-2 لائسنسز ایکوائر کر چکی ہے, اور PMDC اس کے اوپر ایز اے پائلٹ پروجیکٹ کام کر رہی ہے. اس کے علاوہ پھر آپ نیچے آتے جائیں تو چاغی میگمیٹک آرک تو دنیا میں مشہور ہے. یہاں پہ جو گولڈ اور کاپر کے ذخائر ہیں وہ دنیا ورلڈ لیول کے ہیں. کے حوالے سے بتائے گا کہ جب انٹرنیشنل کمپنیز پاکستان آئیں گے ایکسپلوریشن کے لیے تو کس حد تک جو ہے وہ جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہو سکتی ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ آئیں گے, وہ پراپر اپنے ساز و سامان کے ساتھ آئیں گے. جو اسکل ڈیولپمنٹ ہے پاکستانی یوتھ کے اندر وہ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ اٹ وڈ بی اے فینٹاسٹک وینچر. اگر آپ اس کو دیکھیں کہ پاکستان جس طرح کا منرل کا جو پروجیکٹ ہوتا ہے وہ بہت ایکسٹینسو ہوتا ہے. آپ ایکسپلوریشن سے سٹارٹ لیتے ہیں اور پھر اس کی بینیفیسیشن تک جاتے ہیں. جب آپ اس کو انڈسٹری کے لیے قابل استعمال بناتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ سٹیجز ہیں, اور پاکستان کا اس دفعہ یہی پلان بھی ہے کہ پاکستان ریفائنریز بھی یہیں پہ لگائے گا اور بینیفیشیٹ بھی منرل کو یہیں پہ کرے گا. تو یہ ایک بہت بڑی ہمارے پاس اپرچونٹی ہے جس میں ایکسٹینسو جاب کریشنز ہوں گی, جس میں جیولوجسٹ سے لے کے انجینئرز اور لو لیول مزدوروں تک آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑی امپلائمنٹ اپرچونٹی بنے گی KP میں, بلوچستان میں, ایون پنجاب میں. تو ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں جو ایون بلوچستان میں بھی لوگ تھوڑے سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں, وہ لوگ بھی سارے امپلائڈ ہو سکتے ہیں. بلوچستان کی آبادی اتنی نہیں ہے, تو یہ چند ایک پروجیکٹ کامیاب ہو گئے تو دیر ول بی ایکسٹینسو
जॉब अपॉर्चुनिटी जो जिसमें लोग काम करेंगे और सबका रोजगार भी चलेगा, मैशत भी तरक्की करेगी। लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस थैंक यू सो मच कॉन्फ्रेंस। बहुत शुक्रिया, बहुत आपका मुफीद बहुत बात शुक्रिया। और लेट्स सी जी जो समिट होने जा रही है और इसका इनेकाद होने जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सो पाकिस्तान बहुत ही ज़रख़ीज़ ज़मीन है पाकिस्तान की, और ख़ास तौर पे हम बलूचिस्तान केपी की बात करें तो बहुत कुछ एक्सप्लोर हो सकता है। एंड आई एम वेरी होपफुल कि इस कॉन्फ्रेंस के बहुत पॉजिटिव आउटकम्स आएंगे। हम जाते हैं एक ब्रेक पे, आपने कहीं नहीं जाना। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक Welcome वंस back. अगेन। और हम बात करने जा रहे हैं आपके हम सबके फेवरेट फल की, स्ट्रॉबेरी की। स्ट्रॉबेरी का केक बड़ा अच्छा लगता है, स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक, स्ट्रॉबेरी विद ड्रिपिंग चॉकलेट आजकल एक वायरल डेलिकेसी है जो कि हर कोई आज हाँ जी एग्जैक्टली वही यस 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 मैं तो बिल्कुल वो बहुत ही मजे की लगती है। और आप इसको मतलब कस्टर्ड पे लगा दें, बहुत कुछ किया जा सकता है। और इसके इतने फायदे हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें विटामिन सी है, बहुत ही कहते हैं ना मिनरल से और विटामिन से भरपूर है। लेकिन कहते हैं ना पाकिस्तान में जी स्ट्रॉबेरी की हम जब बात करते हैं तो इसकी तारीख इतनी पुरानी नहीं है। 1998 या 90s में बात कर लूँ, इसकी बाकायदा यहाँ पर काश्त हुई और फिर ये पाकिस्तान में काफी ज्यादा मकबूल हो गई। ये इसको फल कह लें, बेरी की फैमिली से है ये। और कहते हैं ना इसका कलर भी बड़ा खूबसूरत है और बड़े मजे का इसका खट्टा मीठा सा टेस्ट होता है। लेकिन अब हुआ क्या कि इस रमजान में जहां पर तरबूज जो है वो 600 700 किलो 200 रुपए किलो पे मिल बिक रहा है, वहां पर स्ट्रॉबेरी आप देखें कि वहां स्ट्रॉबेरी बिक रही है 100 रुपए के अंदर, 150 रुपए के अंदर, 200 रुपए के अंदर। अब तरबूज स्ट्रॉबेरी एक बेसिकली थोड़ा जरा एक्सक्लूसिव और प्रीमियम फ्रूट है। अब वजह उसकी वजह क्या बनी? जबकि उससे पहले 500 का एक पूरा डब्बा जो होता है वो मिल रहा था, आधा किलो भी मुश्किल से होती है, वो उससे भी कम होती है। जो लोकल थी, जब मैंने उसके प्राइस पूछे तो भाई वो प्राइस क्यों गिरे? हुआ क्या जी, पिछले दिनों मैंने भी ये खबर पड़ी थी और मैं काफी ज्यादा डर गई थी क्योंकि मैं काफी स्ट्रॉबेरीज का इस्तेमाल करती हूँ। तो हुआ ये, कहा जी जहरीली है ये। कैसे? अब कैसे भाई, ये अब जानने की मैंने कोशिश की कि ये क्या मतलब कोई खामी हो गई, ये क्या हो गया। लेकिन बताया जा रहा है जी कि इस जो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है ना, इसकी वजह से ये मुजरे सेहत हो गई हैं। अब पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किस फसल पे नहीं किया जा रहा, किस फल पे नहीं किया जा रहा, आप मुझे बताएं। और लेकिन इसकी वजह से मार्केट में जब ये खबर फैली, इसके प्राइस भी डाउन हो गए, लोगों ने इसे खरीदना बिल्कुल। अब हुआ क्या कि बेसिकली स्ट्रॉबेरी के अंदर आप लोगों ने नोटिस किया होगा लिटिल बम्प्स होते हैं, पोर्स होते हैं बेसिकली स्ट्रॉबेरी के अंदर। तो लोगों ने ये अज्यूम कर लिया कि जब स्ट्रॉबेरी के ऊपर पेस्टिसाइड्स का छिड़काव होता है तो स्ट्रॉबेरी वो के जो पोर्स होते हैं वो उन पेस्टिसाइड्स को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, एंड वंस द पेस्टिसाइड्स आर अब्सॉर्ब्ड तो जब आप उसको खाते हैं तो वो जहरीली स्ट्रॉबेरी बन जाती है। अब लोगों को ये समझ में नहीं आई कि स्ट्रॉबेरी को कैसे खाया जाए, कैसे कंज्यूम किया जाए, उसको वॉश करके कैसे खाएं। अच्छा, फिर कुछ लोगों ने कहा कि आप सोडे वाले पानी के अंदर सोडा जो होता है ना, उसमें आप पानी में डालें, बेकिंग सोडा उसमें डालें और आप 5 से 10 मिनट छोड़ दें। लेकिन सदफ जब लोगों ने ये किया तो उसके बाद, लेकिन जब लोगों ने ये किया उसके बाद स्ट्रॉबेरी जो है वो फिर वैसे वो अपनी फॉर्म में नहीं रहती ना। नहीं, आई ट्राइड दिस, लेकिन ये ठीक रहती है। वो तो बड़ी सॉफ्ट सी हो जाती है, उसकी स्किन भी खराब हो जाती है। बट इसके ऊपर मेरे ख्याल से माहिर की हम अगर आप घंटा भर छोड़ देंगे तो स्किन खराब हो जाएगी डेफिनेटली। सही बात है वैसे। लेकिन चले इसके ऊपर हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ रज़ा डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर। उनसे बात कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि इसमें हकीकत क्या है और इसमें अब क्या किया जाए। अगर स्ट्रॉबेरी फॉर इंस्टेंस उसको कैसे कंज्यूम किया जाए, कितनी देर वॉश किया जाए, कैसे वॉश किया जाए। तो जरा काशिफ रज़ा साहब जरा बताइएगा कि इस स्टोरी में कितनी हकीकत है कि जो स्ट्रॉबेरी है वो जहरीली है या वो पेस्टिसाइड्स एब्जॉर्ब कर लेती है। सर थैंक यू सो वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों का थैंक्स बोलूँगा कि आपने इस मौके पे और इस मुद्दे पे हमें गुफ्तगू करने का मौका दिया है। यस, ये बिल्कुल ट्रू है कि आजकल जो स्ट्रॉबेरीज आ रही हैं इस पे पेस्टिसाइड्स वगैरह की बहुत ज़्यादा स्प्रे की जाती है जो हमारी हेल्थ वगैरह के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। बट जहाँ भी कोई भी जो चैलेंजेस आते हैं तो वहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास आती हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए यस, स्ट्रॉबेरी को हम उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसको हमें कंज्यूम करना ही करना है। तो अब उसको किस तरीके से हम कर सकते हैं कंज्यूम ताकि ये जिससे हमने फ़ायदा हमारे जिस्म को मिले, हमारी न्यूट्रिशन पूरी हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जैसे आपने बताया कि ये नॉर्मली जो लोग करते हैं वो बेकिंग सोडा जो होता है 1% जो होता है उसको यूज़ करते हैं, उसके अंदर उसको डिप करते हैं और 15 से 20 मिनट के लिए उसके बाद इसको फिर कंज्यूम कर सकते हैं हम लोग।
اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جو کوئی بھی وینیگر جو ہوتا ہے اس میں بھی آپ اس کو ڈپ کر سکتے ہیں. اچھا. اور اس کو بھی ہم اس سے نا تاکہ جو اس کی جو پیسٹی سائڈس کے جو ایفیکٹس ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ کر سکتے ہیں. آپ اس کو جو رننگ واٹر ہوتا ہے جو نارملی ٹیپ واٹر ہوتا ہے اگر اس میں آپ اس کو ڈپ کرتے ہیں اور اسے رنس کرتے ہیں اور اس کو واش آؤٹ کرتے ہیں تو وہ کوائٹ افیکٹو ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج کل مارکیٹ میں بہت سارے ایسے ٹولز بھی آ رہے ہیں, کوئی اکوپمنٹس بھی ہیں جو یوز کیے جاتے ہیں, جن میں آپ کے پاس دیکھا ہوگا آپ نے جیپنیز چائنیز ویڈیوز جو ہوتی ہیں جو اوزونیٹر جو ہوتا ہے جو اوزون ریلیز کرتا ہے, اس کا پرپز بھی یہی ہوتا ہے کہ جتنی بھی جو پیسٹیسائڈز وغیرہ ہیں ان کے جو ہیلتھ ہیزیڈیس ایفیکٹس ہیں اس کو ریڈیوس کیا جا سکے. اسی طرح ایک اور ٹول ہے, اگر اس کو صرف سادے پانی سے ہی واش کیا ہے اور اس کو کنزیوم کر لیا تو کیا یہ زہریلی ہے, یہ لوگوں کی ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہے کیا؟ جو ایک کہتے ہیں نا خوف کریٹ کیا گیا سوشل میڈیا پہ, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہو سکتا ہے. ہم نارملی بھی یہی کہتے ہیں کوئی بھی جو پھل سبزیاں جو آپ مارکیٹ سے لیتے ہیں اس کو ڈائریکٹ آپ کنزیوم مت کریں, ایٹ لیسٹ اس کو واش آؤٹ ضرور کریں. ان کیس آف اسٹرابری کیونکہ یہ بہت ہی ڈیلیکیٹ فروٹ ہے. پیسٹی سائڈ کا اثر ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں, یا آپ نے لازمی اسے بیکنگ سوڈا یا وینیگر سے ہی واش کرنا ہے یا ان کے ملے پانی؟ جی میڈم اس میں ایسا ہے کہ جب پانی سے جب آپ اس کو واش آؤٹ کرتے ہیں تو اس کو 20 سے 25 منٹ آپ کو اس کے اندر ڈپ کرنا پڑتا ہے. اور میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ڈائریکٹ ٹیپ واٹر سے اگر رنس جو اس سے کریں گے رننگ واٹر سے تو یہ اس سے بھی زیادہ افیکٹو ہوگا. یہ جو دوسری چیزیں ہیں لائک وینیگر ہے آپ کے پاس, یہ جو چیزیں یہ بھی آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا کاشف یہ بتائیے گا کہ اسٹرابری اٹ سیلف از اے ویری سافٹ ویری جسے کہتے ہیں نازک سا ایک پھل ہے اور اس کو اس کی شیلف لائف بھی کم ہوتی ہے. کھیت سے لے کر مارکیٹس تک آنے کے لیے تقریباً ہفتہ 1.5 ہفتہ لگ جاتا ہے اس کو. تو اسٹرابریز کو پرزرو کرنے کے لیے بھی کچھ استعمال ہوتا ہے اس کے اوپر, کوئی کسی قسم کا پاؤڈر یا کسی قسم کا کیمیکل؟ بالکل جی ایسے ہی ہے کہ آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ بہت ہی پیریشیبل کموڈٹی ہے. پیریشیبل کموڈٹیز وہ ہوتی ہے جن کا واٹر کنٹینٹ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. تو ایسے جو فروٹس ہوتے ہیں جو پیریشیبل ہوتے ہیں ان کی جو شیلف لائف ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. مارکیٹ میں بہت سارے کیمیکلز اویلیبل ہوتے ہیں جن کو ہم ایڈیبل کوٹنگ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور وہ پریزرویٹو کے طور پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے ہم اپنے فوڈ کی جو لائف ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس کو جو ریفریجریشن وغیرہ ہے وہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے جسے ہم لو ٹیمپریچر کہہ رہے ہیں, جس سے اس کی لائف جو ہے وہ تقریباً 7 سے 10 دن تک بڑھائی جا سکتی ہے. ایک چیز اور بتائیے گا, کچھ لوگ کہتے ہیں جی فروزن جو بیریز ہوتی ہیں ان کے بڑے فائدے ہوتے ہیں, تو جیسے آپ بلو بیریز ہو گئے, اسٹرابریز ہو گئی, تو ہم انہیں کتنے عرصے جو ہے فریز کر سکتے ہیں, رکھ سکتے ہیں, اس کی شیلف لائف کیا ہوتی ہے؟ نارملی اگر دیکھیں تو آپ کی جو اسٹرابری کی آپ کی روم ٹیمپریچر پہ جو شیلف لائف ہے وہ 2 سے 3 دن کی ہے. لیکن اگر آپ اس کو لو ٹیمپریچر پہ جیسے آپ فریز وغیرہ کہہ رہے ہیں اس پہ اگر آپ لوگ رکھتے ہیں تو وہ ہم کہتے ہیں کہ 7 سے 10 دن تک اس کو ہم لوگ اسٹور کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو فریز کرتے ہیں تو یس پھر آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں فار منتھس وغیرہ کے لیے. لیکن الٹیمیٹلی پھر آپ کو جو اس کی جو نیوٹریشن ہوتی ہے اس پہ تھوڑا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. جو فریش پروڈیوس ہوتی ہے جو فریش ہوتی ہے. کاشف صاحب اب آج کل تو ایک اور بھی آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رواج آ گیا ہے ڈرائی فروٹس کا, ان کو ڈرائی کر لیا جاتا ہے یا پھر ان کو خشک کر کے ان کا پاؤڈر بنا لیا جاتا ہے. تو اس کے ساتھ بھی ایسے کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. ہم اس وقت جس یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں بھی یہ لوگ ڈرائنگ پہ کام کر رہے ہیں اور اسٹرابری کے اس میں ڈفرینٹ ڈرائنگ میتھڈز انہوں نے ٹیسٹ کیے ہوئے ہیں جس میں ہاٹ ایئر ڈرائنگ ہے, اس کے علاوہ فریز ڈرائنگ ہے, جیسے آپ نے کہا کہ پاؤڈرز وغیرہ وہ لوگ بھی بنا رہے ہیں جس سے اس کی جو مارکیٹ ویلیو بھی ہے وہ بھی زیادہ ہو جاتی ہے, پلس جو اس کی لائف جو ہوتی ہے وہ بھی کافی بڑھ جاتی ہے. تو یس یہ بھی چیزیں اویلیبل ہیں اس وقت. تو ہم اس کو کس طرح سے ڈرائی آؤٹ کریں؟ لائک ہم ایک کپڑے پہ رکھ کر اس پہ سورج کی روشنی میں رکھ دیں تو کتنے عرصے میں وہ ڈرائی ہو جائے گی, کتنا ٹائم لگے گا؟ میڈم اس کو اگر آپ ویسے ہم لوگ جو ہاٹ ایئر ڈرائنگ کہتے ہیں جو آپ بات کر رہی ہیں وہ سن ڈرائنگ ہے. سن ڈرائنگ جو ہے اتنی افیکٹو نہیں ہے اسٹرابری میں کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ اس کے اندر واٹر کنٹینٹ زیادہ ہوتا ہے. لیکن ہاٹ ایئر سے آپ لوگ اس کو ڈرائی کر سکتے ہیں, وہ اراؤنڈ 65 ڈگری سینٹی گریڈ پہ ہوتا ہے ڈرائی کرنے کے لیے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اچھا لاسٹ سوال کاشف صاحب یہ بتا دیں بس مجھے کہ جب آپ اس کو اسٹرابریز کو یا کسی بھی پھل کو آپ ونیگر سے آپ واش کرتے ہیں یا پھر آپ اس کو کھانے سے پہلے آپ سوڈا واٹر سے واش کرتے ہیں, اس کا ٹیسٹ میں فرق آتا ہے یا نہیں؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں جب بھی کوئی بھی چیز آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ اس کے ریزیڈیوز تو وہاں رہتے ہیں, لیکن یہ اتنی کوانٹٹی میں نہیں ہوتے. لائک جو بیکنگ سوڈا ہے یہ جسٹ 1% کر رہے ہیں, مطلب 1 ملی گرام لے رہے ہیں اور باقی جتنا ہے وہ پانی ہے. اسی طرح جو ونیگر وغیرہ ہے وہ بھی 10 to 15% ہوتا ہے. تو اس کی کوانٹٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی جو کہ آپ کو جو ٹیسٹ وغیرہ کو خراب وغیرہ کرے.
یس یہ ٹرو ہے, جب بھی کوئی چیز اپلائی کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے, لیکن جو اس کی نیوٹریشن ہے, جو اس کی باقی ہیلتھ بینیفٹس ہیں, وہ اس سے زیادہ ہیں. اچھا, پیسٹیسائڈس کا استعمال تو تمام ہی پھلوں پر ہو رہا ہے. ہم اگر کیوکمبر کی بات کر لیں, ایپل کی بات کر لیں, کیونکہ یہ کنزیوم کیے جاتے ہیں ان چھلکوں کے ساتھ, آڑو کی بات کر لیں, چیکو کی بات کر لیں, تو یہ کیا ان کو بھی اسی طریقے سے واش کرنا ہوگا, یا صرف ہم ایسی بیریز کی بات کر رہے ہیں جیسے کہ اس کے پورز ہوتے ہیں جو ہم نے ذکر کیا تھا اسٹرابیریز کا, تو اس میں ڈرٹ زیادہ آسانی سے جا کے اس میں پینیٹریٹ ہو سکتی ہے, سیٹل ہو سکتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سب کو ہی ہمیں اسی طریقے سے واش کرنا چاہیے؟ جی جی بالکل ایسے ہی ہے, بالکل آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ جو بھی فروٹس ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی اس کے اندر پورز ہوتے ہیں جس کے تھرو وہ ریسپائر اور ٹرانسپائر کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ آڑو ہو, مینگو ہو, سٹرس, کوئی بھی ہوتا ہے. تو اس لیے میں نے پہلے بھی کہا کہ کوئی بھی جو فروٹ, کوئی بھی جو ویجیٹیبل جو آپ مارکیٹ سے لیتے ہیں اس کو واش آؤٹ ضرور کریں گے, اور 15 سے 20 منٹ کے لیے پانی کے اندر آپ اس کو ڈپ کر کے رکھتے ہیں, اور اگر وہ رننگ واٹر ہوگا تو بہت اچھا ہوگا, کیونکہ اس سے جتنی بھی جو پیسٹیسائڈس وغیرہ ہوں گی وہ ساری ڈرین ہوتی رہیں گی. ادروائز آپ کوئی کولے میں, کسی برتن وغیرہ میں پانی میں ڈپ کرتے ہیں تو وہ وہیں رہ جائیں گی. اس لیے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ یس یہ ٹائم کنزیومنگ زیادہ ہوتا ہے, تو دوسری جو ٹریٹمنٹس ہیں لائک اوزونس ہیں, سونیکیٹرز وغیرہ ہیں, یہ بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں. اچھا, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر کاشف ہمارے ساتھ ہے. بھائی چھوٹی سی ٹپس ہے, اور آپ نے بیکنگ سوڈا اسمال کوانٹٹی میں 1% آپ نے پانی میں ڈال لینا ہے, اس میں ڈپ کر دینی ہے اسٹرابیریز یا جو بھی پھل لے کر آئیں. 15 سے 20 منٹ, 15 منٹ بہت ہیں, آپ اس کے بعد واش آؤٹ کر لیں تو یہ بالکل ٹھیک ہو. کہتے ہیں نا این ایپل ڈے کیپس دا ڈاکٹر اوے, بٹ اگر ان واشڈ ایپل آپ کھائیں گے تو اٹ مائٹ ٹیک یو ٹو دا ڈاکٹر ایوری ڈے. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں ایپریکاٹ, پیچز, ایپریکاٹس, کیوکمبرز, ایپلز, انگور, تو آپ واش کیے بغیر نہیں کھا سکتے. ہمارے نا ایک اور عادت بھی ہے پاکستانیوں کو کہ جا کے ایسے پکڑا, ٹیشو سے صاف کیا, اکثر تو شلوار اپنے کپڑوں سے ایسے صاف کر کے نا سیب تو لوگ ایسے ایسے کر کے فلمز میں بھی دکھایا جاتا تھا. اور دوسرا یہ مجھے کووڈ یاد آ گیا, کووڈ میں لوگ صابن سے واش کر رہے تھے پھلوں کو. کووڈ میں تو پھل آتے تھے تو پہلے گھر کے گراج میں پڑے رہتے تھے دھوپ کے اندر کی ذرا تھوڑی زیادہ میں سے, پھر اس کے بعد اوپر آتے تھے سینیٹائز کر کے, پھر ایک ایک پھل کو واش کر کے آپ لوگ کھاتے تھے. تو کووڈ نے ہمیں بڑی, وہ جو نوٹ ہے اس کو کیسے واش کریں, کچھ لوگوں نے تو وہ بھی مشین میں ڈال کے واش کیے تھے, وہ پلاسٹک کے نا جن کنٹریز میں, اس میں دوسرا مٹیریل ہوتا ہے. چلیں جی, ہم کرواتے ہیں اپنے چائے کا کپ ریفل. آپ لوگ بھی ایسے ہی کریں, بریک لیں اور جلدی سے واپس آئیں. السلام علیکم, باخبر سویرا میں خوش آمدید. میں حسین خان, میرے ساتھ موجود ہیں صدف عبد الجبار, اور ہمارا اور آپ کا ساتھ ہوتا ہے ہر روز 9:03 سے لے کر 11 بجے تک. امید کرتے ہیں آپ کی صبح کا آغاز بہت خوشگوار ہوا ہوگا, اور اگر نہیں بھی ہوا تو فارمولا یہ ہے, اٹس اوکے, ٹیک اے ڈیپ بریتھ, سٹ بیک, ریلیکس, سپ یور کافی, اور پھر اپنا ڈے پلان کریں, دن کا آغاز کریں. ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈیلی صبح صبح اپنی خبروں کا پلندہ لے کے آ جاتے ہیں, اچھی خبریں بھی معیشت کے حوالے سے بھی, اسپورٹس کے حوالے سے بھی, انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے بھی, انٹرنیشنل خبریں بھی لے کے آ جاتے ہیں, تاکہ آپ کو پریپیئر کر کے بھیجیں اپنے کام پہ. آپ جب بھی جائیں آپ کو پتا ہو کہ ملک میں انٹرنیشنلی کیا چل رہا ہے. بالکل آپ کے پاس پوری انفارمیشن. اچھا, یہ جو ٹرمپ ٹیرف لگا تو آپ کو پتا ہے پچھلے 2 دن میں کتنا نقصان ہوا ہے. بتایا جا رہا ہے جی کہ سرمایہ کاروں کے 60 کھرب سے زائد ڈوب گئے, اور یہ صرف امریکہ میں نہیں ہو رہا, دنیا بھر سے اس کا ریئیکشن آ رہا ہے. ایشین منڈی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے. تو ٹرمپ صاحب جو ہیں اپنے وعدے تو پورے کر رہے ہیں, لیکن ان وعدوں کا اثر جو ہے نا وہ بہت بری طریقے سے دنیا پڑا ہے. اب ایک تجارتی جنگ جو ہے دنیا بھر میں چھڑ سکتی ہے. کبھی ہم سوچتے تھے جی کہ پانی پہ جنگ چھڑے گی, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے اب یہ صورتحال ہو سکتی ہے. آپ نے بات کی عالمی مارکیٹ کی, پاکستان کی مارکیٹ کی اگر بات کی جائے تو پاکستانی اسٹاک مارکیٹ میں اس ہفتے کے آغاز میں ہی مندی دیکھی جا رہی ہے, اور شدید مندی کی بات ہو رہی ہے. جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ بہتری کی طرف گامزن تھی, وہاں پر خاص طور پر وزیر اعظم کے اعلان کے بعد پاکستان اسٹاک مارکیٹ بہتری کی طرف جا رہی تھی. بٹ اس ہفتے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شدید مندی کا شکار ہے. 100 انڈیکس میں 3000 پوائنٹ سے زائد کی کمی کے ساتھ جو ہے وہ 100 انڈیکس کھلا ہے. کریکشن کے بعد 2250 پوائنٹس کمی سے 1,16,540 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے. دوران کاروبار 3303 پوائنٹس کمی دیکھی گئی. ماہرین کا یہ کہنا ہے اب کہ ٹرمپ ٹیرف کے بعد ایشیا اور مشرق وسطی کی تمام مارکیٹیں دباؤ کا شکار ہیں, جس کا پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ پر بھی اثر پڑا ہے.
تو جی جو جہاں پر ساری اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اس چیز سے افیکٹڈ ہے وہاں پر پاکستان میں بھی آنا تھا. اور صرف پاکستان ہی نہیں, ہم اب بات کرتے ہیں ایشین مارکیٹس کی بھی, اور وہاں پر ذرا دیکھتے ہیں صورتحال کیا ہے. تو ایک ہفتے بعد بھی ایشیائی مارکیٹس شدید مندی کا شکار ہیں. اب جاپان کی بات کر لیتے ہیں, وہاں کا نکائی انڈیکس ہے جو 9% نیچے آیا ہے. ہانگ کانگ کا ہینگ سینگ 8% گرا ہے. جنوبی کوریا میں شدید مندی کے خدشات پر ٹریڈنگ کو عارضی طور پر ٹیمپرری طور پر روک دیا گیا ہے. آسٹریلین یعنی کہ اب ذرا ہم چلے جاتے ہیں دوسرے بر اعظم پہ, تو آسٹریلین اسٹاک مارکیٹ میں 15 منٹ میں $160 ارب کا خسارہ ہوا. ٹریڈنگ شروع ہوتے ہی بینچ مارک S&P 6% نیچے آ گیا. قطر, کویت, مسقط, بحرین کے اسٹاک مارکیٹس میں بھی مندی ہے. خلیجی اسٹاک مارکیٹس میں مئی 2020 کے بعد سب سے بڑی کمی دیکھی جا رہی ہے. آپ کو یاد ہے 2020 میں کووڈ کی وجہ سے مارکیٹ جو ہے وہ نیچے گئی تھی, اور اب ڈونلڈ ٹرمپ کی اس حرکت کی وجہ سے مارکیٹس نیچے جا رہی ہیں اور پوری دنیا میں اس کا اثر ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے پاکستان کی مارکیٹ پہ بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے, لیکن اس پہ ریکور کیسے کریں گے, کیا ہوگا, کیونکہ جوابی ٹیرف پھر چائنا بھی لگا رہا ہے, دیگر کنٹریز بھی بات کر رہی ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ جو ایڈوائز تھی, جس نے بھی انہیں ایڈوائز دی, بہت ہی بری ایڈوائز دی. آئی ڈونٹ نو وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. سرد معاشی جنگ چھیڑ بیٹھے ہیں میرے خیال سے. اور وہ جو کون سی حرکت کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, فرشی حرکت ہے, بالکل فرشی حرکت ہے. لیکن جی بات کرتے ہیں اب ہم آپ کو اسپورٹس کے حوالے سے بڑی مزے کی اور اچھی خبر سناتے ہیں. کراچی میں انڈر 23 ورلڈ اسکواش چیمپئن شپ کا میلہ سج گیا ہے. ایونٹ میں غیر ملکی کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ پاکستانی کھلاڑی بھی حصہ لیں گے, اور ٹورنامنٹ میں پاکستانی اسکواش پلیئرز نور زمان نے فاتحانہ آغاز کیا. اس کے بعد سیٹ نمبر 2 پاکستانی کھلاڑی نے کویت کے حسین نامی جو پلیئر تھے ان کو 3-1 سے شکست دی. ویمنز کیٹیگری کی بات کی جائے تو ویمنز کیٹیگری میں اسپین کی رونے نے فتح حاصل کی, اور پاکستان کی مریم ملک کو افتتاحی میچ میں اسپین کی ایک اور جو کھلاڑی تھیں انہوں نے 3-11, 2-11 اور 4-11 سے ان کو شکست دی. سو ایونٹ میں جی 32 ممالک کے مرد اور خواتین کھلاڑی ان ایکشن ہے. چیمپئن شپ میں مردوں کے انفرادی چیمپئن شپ کا 32 کھلاڑیوں کا ڈرا, اور خواتین کے انفرادی چیمپئن شپ میں 22 کھلاڑیوں کا ڈرا شامل ہے. چیمپئن شپ 6 سے 10 اپریل تک جاری رہے گی. تو کیا بات ہے, اس کے بارے میں ہم آپ کو مختلف اپڈیٹس پہلے بھی دے چکے ہیں. تو یہ زبردست ہو رہا ہے, اور چیمپئنز کہتے ہیں نا ہمارے ملک سے بھی ہمارے چیمپئنز نکلیں گے, اور انٹرنیشنل چیمپئنز بھی ہمارے سامنے آئیں گے. اور پاکستان نے تو بڑا ایک پاکستانی کھلاڑی زبردست گولڈن پیریڈ دیکھا ہے اسکواش کا, اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ واپس سے ریوائیو کر رہی ہے اسکواش پاکستان میں. ہمیں بڑی محنت ہم نے ماضی میں بھی کی ہے, اور انشاءاللہ اب بھی ہمیں اس کے اچھے اور فروٹفل نتائج ضرور ملیں گے. چلیں جی, اب جب بات ہو رہی ہے کھلاڑیوں کی, نوجوانوں کی, یوتھ کی, تو ہم اسٹوڈنٹس کی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ یہی مستقبل کے معمار ہوتے ہیں. تو میٹرک کے جی سالانہ امتحانات کی تیاریاں مکمل کر دی گئی ہیں. مجھے اپنے میٹرک کا ٹائم یاد آ گیا, کس طرح ہم تیاری کرتے تھے. اس زمانے میں تو نہ چیٹ جی پی ٹی تھا, تو اب تو رٹے نہیں پڑھ کے جاتے تھے, بکس پڑھ کے جاتے تھے. اب تو بھائی جو ڈاکٹرز بن رہے ہیں وہ چیٹ جی پی ٹی سے بن رہے ہیں. ذرا دھیان سے, پتہ نہیں فیوچر میں کیا ہونے جا رہا ہے, ذرا خیال رکھیں. تو اس مرتبہ 3 لاکھ سے زائد امیدوار جو ہیں امتحان میں شرکت کرنے جا رہے ہیں. پہلی مرتبہ انرولمنٹ کارڈ اور ایڈمٹ کارڈ ماشاءاللہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے آن لائن فراہم کیے گئے ہیں, جبکہ ترجیحی بنیادوں پر اس سال سرکاری اسکولوں کو امتحانی مراکز بنایا گیا ہے. اس سال ریکارڈ 202 امتحانی مراکز سرکاری اسکولوں میں تشکیل دیے گئے ہیں. بالکل, جو اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر نیوز کے نمائندے انور خان سے جانتے ہیں. انور, بتائیے گا کل سے میٹرک کے امتحان ہونے جا رہے ہیں, کیا تیاریاں دیکھ رہے ہیں, کس طرح سے سب تیاریاں کی گئی ہیں؟ جیسے کہ میٹرک کے امتحانات کا آغاز ہوگا, اور 9ویں کلاس کے بچے جو ہوتے ہیں وہ پہلی مرتبہ امتحانات کے اندر شریک ہوتے ہیں. خاصے پریشان نظر آتے ہیں, خاصے مشکلات کا شکار بھی نظر آتے ہیں. تاہم اس مرتبہ جو صورتحال یہ ہے کہ بعض نجی اسکولوں کی جانب سے جو ہے وہ بچوں کو ایڈمٹ کارڈ کے اجرا کے اندر تاخیری حربے استعمال کیے گئے, جس کا فوری طور پر نوٹس دیا ڈائریکٹریٹ پرائیویٹ اسکول نے, اس کے ساتھ ساتھ ثانوی تعلیم بورڈ نے بھی. تاہم اس مرتبہ جو صورتحال وہ یہ ہے کہ اس مرتبہ پہلی مرتبہ ثانوی تعلیم بورڈ کی تاریخ کے اندر انرولمنٹ کارڈ اور ایڈمٹ کارڈ کا اجرا آن لائن کیا گیا, جس کی وجہ سے طلبہ و طالبات, اساتذہ یا ان کے متعلقہ امیدواروں کو اتھارٹی لیٹر لے کر بورڈ آفس چکر نہیں لگانے پڑے.
اور اس مرتبہ 499 امتحانی مراکز تشکیل دیے گئے اور محکمہ تعلیم کی ہدایت کے مطابق اس سال زیادہ تر ترجیحی بنیادوں کے اوپر کراچی کے سرکاری اسکولوں کو امتحانی مراکز بنایا گیا ہے کہ جو کہ خاصی وسیع تر ہوتے ہیں اور 202 امتحانی مراکز اس مرتبہ سرکاری اسکولوں کے اندر ہیں. گزشتہ سال ان کی تعداد 50 تھی اور اس کے ساتھ ساتھ کم بنیاد کے اوپر انتہائی مجبوری کی صورت کے اندر نجی اسکولوں کو امتحانی مرکز تشکیل دیا گیا ہے جس کے لیے لازمی رکھا گیا ہے کہ اس کا رقبہ 240 گز ہونا لازمی ہے. تاہم اب بھی کسی والدین کو یا طالب علم کو کوئی شکایت ہو کہ رقبہ 240 سے کم ہے تو فوری طور پر شکایت کی صورت کے اندر امتحانی مرکز کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. 3,75,000 سے زائد طلبہ و طالبات امتحانات کے اندر شرکت کریں گے اور نقل کی روک تھام کے لیے اس مرتبہ کراچی کے جو مختلف ٹاؤنز ہیں ان کے اندر 19 ہب امتحانی مراکز تشکیل دیے گئے ہیں. پہلے مرحلے کے اندر امتحانی پرچے سربا مہر ہو کر یہاں سے نکلیں گے جو امتحانی ہب سینٹر پہ جائیں گے اور ہب سینٹر کے اندر ایک چیز بتائیں, وہ پرچے تو نہیں اب روایتی طریقوں سے نہیں پرچے لیک ہوتے ہیں, اب تو واٹس ایپ پر آ جاتا ہے پورا پیپر. اس کے لیے کیا کیا ہے انہوں نے؟ جی دیکھیں اس کے لیے اقدامات یہ کیے گئے ہیں کہ ویجیلنس افسران کے علاوہ کسی بھی آدمی کو کسی فرض کو جو سینٹر سپرنٹینڈنٹ ہوگا اس کے پاس جو ہے وہ موبائل فون استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. جو عملہ ہوگا جو کہ ممتحن امتحانات ہوں گے ان کے پاس بھی موبائل فون نہیں ہوں گے, ان کے موبائل فون بھی ویجیلنس آفیسر داخلوں سے ضبط کر لیں گے. اس مرتبہ 2 مرحلوں کے اندر پرچوں کی ترسیل ہوگی. صبح 8 بجے یہاں سے پرچے نکلیں گے سربا مہر ویجیلنس آفس کی نگرانی کے اندر ہب سینٹر جائیں گے اور ہب سینٹر سے ہی وہ پرچہ امتحانی مرکز سے پہنچے گا. جو ویجیلنس آفیسر وہاں موجود ہوگا اس کی نگرانی کے اندر ہی پرچوں کی ترسیل کا عمل مکمل ہوگا. البتہ گیجرس کی بہت بڑی تعداد ہے, 6.5 کروڑ سے زائد گیجرس ہیں اور یہ جو صورتحال درپیش ہوتی ہے کہ پرچہ جب وائرل ہوتا ہے تو بورڈ آفس سے نکل ہب سینٹر سے امتحانی مراکز پہنچنے کے درمیان کسی نہ کسی ایک شاٹ کے نتیجے کے اندر ایک اسکرین شاٹ کے نتیجے کے اندر پرچہ وائرل کر دیا جاتا ہے. تاہم ثانی بورڈ کی انتظامیہ یہ کہتی ہے پرچہ اگر 9 بجے کے بعد پرچہ سوشل میڈیا پر آؤٹ ہوتا ہے یا وائرل ہوتا ہے تو اس کو آؤٹ کے اندر کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. البتہ ایسے تو تمام امیدوار جو کہ موبائل فون لے کے آئیں گے یا ان کے ساتھ پرچے کی موجودگی کے دوران موبائل فون برآمد ہوا تو کاپی اور پرچے دونوں ضبط کر لیے جائیں گے. جی ٹھیک ہے انور, آپ ہمیں صورتحال بتا رہے تھے اور جو تھینک یو سو مچ انور, بہت شکریہ. اور جو ہمارے یہ چھوٹے بچے جو اب کہتے ہیں نا ایک طریقے سے پریکٹیکل ورلڈ میں قدم رکھ رہے ہیں, اب تک تو یہ ہوتا تھا کہ آپ اپنے اسکول میں ہی ایگزام دے رہے ہوتے تھے, آپ کے ٹیچر آپ سے فیملیئر ہوتے تھے, اسٹاف اس سے فیملیئر ہوتے ہیں, لیکن پہلی بار ایسا ہوتا ہے 9th اور 10th میں کہ ہاں, اور ٹیچر سے آپ ریکویسٹ کر لیتے تھے, تھوڑی سی ٹیچر ہیلپ بھی کر دیتی تھی, تھوڑے سے مارکس بھی بڑھ جاتے تھے اور تھوڑی لینینٹ بھی ہوتی تھی. آپ کی اپنی ٹیچرز ہوتی تھیں, ان کو پتا ہوتا تھا کون بچہ کتنا شارپ ہے, کیا اس کے مسائل ہیں. لیکن یہاں پر آپ ایک الگ دنیا میں قدم رکھتے ہیں, ڈرے ہوئے ہوتے ہیں, سہمے ہوئے ہوتے ہیں, آپ کو انسرٹینٹی ہوتی ہے کہ کیا ہوگا, کیسے ہوگا, ہر چیز آپ کے لیے نیو ہوتی ہے. سو خوف زدہ نہ ہو اگر آپ نے اچھے سے تیاری کی ہے اور اس وقت آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے سب بھول گیا ہے, تو یہ ایسا ہوتا ہے. یہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا, یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. ہمیں ایسے لگتا ہے ہم نے جو بلینک ہو گئے, سب بلینک ہو گیا, کچھ یاد نہیں آ رہا تھا. لیکن جیسے ہی آپ بیٹھتے ہیں, ایون جب آپ پہلا سوال سالو کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد جب آپ سیکنڈ پر آتے ہیں, آپ کی میموری جو ہے نا وارم اپ ہو چکی ہوتی ہے اور آپ کا برین یوں فنکشن کرنے لگتا ہے. تو ٹرسٹ آن یور سیلف, ٹرسٹ ان یور سیلف, اور آپ نے جو پڑھا ہے اس پہ ٹرسٹ کریں. بالکل ایسے ہی. اور آپ جو بات ابھی کر رہے تھے کہ پرچے واٹس ایپ پہ آتے ہیں, اب بچے اور جدید ہو گئے ہیں, اب اسمارٹ واچز پہن کے آتے ہیں, اب پرچہ آپ کی واچ کے اوپر آ جاتا ہے. تو لیکن پلیز چیٹنگ سے گریز کریں, جتنا آتا ہے اچھے سے. اچھا ہاں, ایک اور ٹپ جو میرے اساتذہ مجھے دیا کرتے تھے کہ سارے سوال کر کے آنے ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آتے ہیں یا نہیں آتے, جتنے بھی آتے ہیں لیکن سارے سوالات کر کے آنے. گانے مت لکھ کر آئیے پلیز, یہ نہ کیجیے, پڑھے جاتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. تو اس سے آپ کو نقصان ہوگا, آپ کا امپریشن خراب ہوگا. لک ٹو آل دا اسٹوڈنٹس جنہوں نے میٹرک کے امتحانات دینے ہیں. کوئی بات نہیں, یہ پہلا مرحلہ ہے, زندگی میں اور بھی امتحان آئیں گے, اور ہمیشہ جو ہے کہتے ہیں نا تھوڑی سی اگر آپ کم نمبر سے پاس ہو گئے, کوئی مسئلے والی کوئی پیپر رہ گیا, مسئلہ نہیں ہے. گرے دوبارہ کھڑے ہو, جتنی بار گرے دوبارہ کھڑے ہو, یہی زندگی کا نام ہے. کیا میں نے بات, کیا آپ نے صبح موٹیویٹ کر دیا ہمارے بچوں کو. چلے جی, اور اب بات کر لیتے ہیں صحت عامہ کے حوالے سے. تو آج دنیا بھر میں صحت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, انٹرنیشنل ہیلتھ ڈے ہے آج, اور اس سال کا تھیم ہے صحت مند آغاز, امید افزا مستقبل. اور پاکستان میں یہ دن صحت کے شعبے کی کمزوریوں کو بھی اجاگر کرتا ہے, اور اس چیز کو بھی اجاگر کرتا ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو صحت عامہ کے حوالے سے کتنی اویئرنیس ہے. ہوتا کیا ہے ہمارے ملک کے اندر کہ لوگوں کو بیماری جب سٹیجز جو ہے وہ پار کر لیتی ہے, جب بالکل اپنی فائن سٹیجز پر پہنچ جاتی ہے, جب چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں, تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیماری ہے, یہ ڈائگنوسس ہے. صاحب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ ڈاکٹر کے نام سے خوفزدہ ہیں, ہاسپٹل سے خوفزدہ ہیں. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں, اور خیر یہ دعا ہونی بھی چاہیے, دینی بھی چاہیے کہ اللہ ڈاکٹر سے اور ہاسپٹل سے بچائے. لیکن ہمارے یہاں جو اینول چیک اپ ہوتے ہیں نا, وہ لوگ نہیں کراتے ہیں.
وہ اس لیے نہیں کراتے کہ جی ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا تو فلاں چیز نکل آئے گی، وہ ہمیں یہ بتا دے گا، تو لوگ ویٹ کرتے ہیں، خدا نخواستہ انہیں کچھ ہو جائے تو وہ جاتے ہیں۔ اچھا، اس کا ایک اور اگر ہم تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو وہ یہ بھی ہے کہ جب اگر آپ نے اینول ٹیسٹ تو چلیں آپ کے اینولی ہونے نا، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو بھی گیا ہے، فرض کریں آپ کو بخار ہو گیا یا آپ کو کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں، اب اس کے اوپر دوائیاں، اس کے اوپر آپ کے 2 ہفتے ٹیسٹ، سے زیادہ وہ ایکس رے، ان سب، ہاں، اور تو ان سب کے اخراجات کون افورڈ کر سکتا ہے؟ یہ بھی ہے۔ آپ بتائیں نا کہ دوائیاں کتنی مہنگی ہو گئی ہیں، ایکس ریز کتنے مہنگے ہو گئے ہیں، آپ نے ایک ایم آر آئی کروانا ہے فار انسٹنس، خدا نخواستہ آپ نے سی ٹی اسکین کروانا ہے، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ سی ٹی اسکین کی قیمتیں کتنی زیادہ ہیں۔ اگر آپ اور اگر آپ نے کسی سرکاری ہاسپٹل جانا ہے وہاں پر تو آپ کو خیر لائن میں لگنا پڑے گا۔ چلیں تو ذرا ہم ان سہولیات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ کیوں پاکستان میں ایک تو سب سے کم بجٹ رکھا جاتا ہے تعلیم کا اور صحت کے شعبے میں، کیوں ہم اسے اتنا نیگلیکٹ کرتے ہیں۔ بات کر لیتے ہیں سابق وفاقی نگراں وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان ہمارے ساتھ ہیں۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ندیم ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے اور ہمیں جتنی اویئرنیس ہم کریٹ کر سکتے ہیں کریں۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ پاکستان میں جو صحت کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ اتنا زیادہ مسائل کا شکار ہے، اور پہلے تو ہم اگر انہیں آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ کیا ایشوز ہیں، میجر ایشوز کیا ہیں جن کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے، تو آپ اس پہ کیا کہیے گا؟ بہت شکریہ صدف۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے سبمٹ کر لوں کہ جو ہماری ہیلتھ کی سچویشن ہے ابھی، چونکہ یہ جو ورلڈ ہیلتھ ڈے ہے یہ اسی مرتبہ منایا جا رہا ہے میٹرنل، نیو برن اینڈ چائلڈ ہیلتھ کے حوالے سے، اور ہماری کیا پوزیشن ہے؟ ہماری میٹرنل ڈیتھس جو ہے، میٹرنل مورٹیلٹی جو ہے وہ 167 پر 100,000 ہے۔ اسی طرح ہماری نیو برن مورٹیلٹی ہے 42 پر 1000، اور جو چائلڈ مورٹیلٹی ہے وہ ہے 166 پر 1000، جو کہ بہت زیادہ ہے، اور وہ اس ڈی جی کی آف ٹریک ہے۔ یہ سچویشن بنی کیوں؟ آپ نے اشارہ کیا اپنے تمہید میں ایک جی ڈی پی لوکیشن کا، بالکل صحیح بات ہے، اور آپ کو اس کی سگنیفیکنس کا یہی ایک انڈیکیٹر ہے جو آپ کو بتا دیتی ہے کہ صحت کے بارے میں آپ کی گورنمنٹ کہاں سٹینڈ کرتی ہے۔ ہمارا ابھی جی ڈی پی لوکیشن ٹو ہیلتھ سیکٹر ہے 1% آف جی ڈی پی، جو کہ 5% ہونی چاہیے تھی۔ ہم نے بھرپور کوشش کی کہ ہم اس کو 2% پہ لے جائیں، اور ہم نے ایک بہت بڑی کمپین بھی چلائی، لیکن ابھی تک وہ میٹیریلائز نہیں ہوئی۔ اسی طرح ہمارے ڈیزیز برڈنز اور دیکھیں، ہم ٹی بی میں پوری دنیا میں 4ویں نمبر پہ ہیں، ہیپاٹائٹس میں 1st پہ ہیں، ڈائبٹیز میں بھی 1st 3rd میں 3 میں آتے ہیں جی۔ اسی طرح آپ پولیو کو دیکھیں تو ابھی پاکستان افغانستان کو بھی پیچھے چھوڑ گیا ہے، اور ہماری جو سچویشن ہے وہ کافی ابتر ہے۔ یہ آپ کو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ اور آپ کی نیشن کہاں سٹینڈ کرتی ہے۔ دیکھیں، ہیلتھ کو ہمیشہ سے انڈرمائن کیا گیا ہے، اس کو اگنور کیا گیا ہے۔ ہماری لاسٹ ایئر کی اگر آپ بجٹری اسپیچ دیکھیں تو اس میں ہیلتھ کا ذکر ہی تک نہیں تھا۔ تو یہ علامات ہیں، یہ انڈیکیشنز ہیں کہ ہماری کمٹمنٹ کس طرف ہے۔ قومیں بنتی ہیں صحت اور ایجوکیشن سے، اور میری تو یہی پلی رہی ہے کہ جو نیشنل کوہیژن کا جو کارنر سٹون ہے وہ آپ کا ہیلتھ اور ایجوکیشن ہے۔ تو آپ اس پہ انویسٹ کریں گے، ہیومن ڈیولپمنٹ پہ آپ انویسٹ کریں گے، تو آپ ایک تگڑی اور ایک باشعور، ایک اعلیٰ قسم کی قوم بن سکتی ہے، اور پوری دنیا میں اس طرح ہوا ہے۔ تو انفارچونیٹلی ہمیں بھی اسی دن کے حوالے سے ایک اپنی پلیج کو رینیو کرنی چاہیے، پولیٹیکل کمٹمنٹ کو بڑھانا چاہیے، اور ہول آف سوسائٹی اور ہول آف نیشن اپروچ کے تحت ہمارے جو یہ ابتر انڈیکیٹرز ہیں ان کو ریورس کرنے چاہیے، تاکہ ہم اب عوام عالم میں ہم وہ مقام حاصل کریں جس کے ہم حقدار ہیں۔ بالکل ایسی ہے ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، اب بات کر لیتے ہیں، آپ نے بھی ماشاءاللہ بہت کام کیا، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کی کاوشوں کو۔ بہت بڑے بڑے سرکاری ادارے ہیں، سرکاری ہاسپٹلز ہیں جہاں پر مریضوں کی ٹیک کیئر اس طریقے سے نہیں کی جا رہی جسے کرنی چاہیے۔ 2 بجے کے بعد آپ جاتے ہیں، آپ کو ڈاکٹرز نرسز اپنے کمروں میں بیٹھے ملتے ہیں، ماہرین نہیں ملتے آپ کو، کلینکس کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر شام کو 8 بجے 9 بجے اگر آپ جاتے ہیں، اپنے اپنے رومز میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور کسی مریض کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ ڈاکٹرز کے یا نرسز کے رومز میں، کیبنز میں جا سکیں۔ سر، بنیادی صحت کی سہولیات دینا حکومت کی ذمہ داری ہے، کیوں نہیں دی جا رہی؟ کیا ڈاکٹرز کو وارڈز میں ہونا چاہیے یا اپنے کمروں میں ہونا چاہیے؟ اچھا، اس میں بھی آپ کی تمہید کی طرف میں ریفر کرتا ہوں کہ ہمارا اگر پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم مضبوط ہو جائے، جو کہ 80% آف ڈیزیز برڈن کو ایڈریس کر سکتی ہے، وہ ڈیتھس کو اور بیماریوں کو اور کمپلیکیشنز کو ریورس کر سکتی ہے، اس کو مینیج کر سکتی ہے، اس پہ ہماری توجہ نہیں ہے۔ ہمارا جو 1% آف جی ڈی پی ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارا 60% سے زیادہ تو ٹرشری لیول پہ اور سیکنڈری لیول پہ خرچ ہوتا ہے، پرائمری لیول اسٹل اگنورڈ ہے۔
ہماری یونیورسل ہیلتھ کوریج دیکھیے ہم نے تو کوشش کی کہ ہم اس کو 60% اپنا جو قلیل ٹائم تھا لے جائیں. بہرحال ہم اس کو ایٹ لیسٹ 51% تک لے گئے ہیں. یعنی آپ کو صحت کی سہولیات آپ کو پرائمری لیول پہ ڈاکٹر صاحب ایک الگ ایشو ہے. ہم یہاں پہ ڈاکٹرز کی جو ایک اویلیبلٹی کی بات کر رہے ہیں, اویلیبلٹی کی بات کر رہے ہیں. وہ پرائیویٹ کلینکس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. آپ اگر سرکاری ہاسپٹلس میں جائیں تو 2 بجے کے بعد وہ آپ کو ملیں گے. یہ ہمارا دیکھیں ہماری گورننس کا ویکیوم تو ہے اور وہ ہر جگہ آپ کو ریفلیکٹ ہو رہی ہے, نہ صرف ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں اور باقی ڈیولپمنٹ میں, باقی چیزوں میں بھی آپ خود دیکھتے ہیں. اس پہ میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن ایک گورننس ویکیوم تو ہے. ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہیلتھ سسٹم میں کافی کمزور ہے. اسی طرح ٹرانسپیرنسیز کی ایشوز ہیں, مینجمنٹ کی ایشوز ہیں جس پہ ہماری توجہ نہیں ہے. لیکن یہ جو ہم نے لانچ کیا تھا ایک صحت سہولت پروگرام اور اس کو ہم نے یونیورسل ہیلتھ انشورنس کا نام دیا تھا کہ پورے ملک میں ایک نظام ہو, نہ کہ صوبوں میں. پورا ملک ایک نظام پہ ایگری کر لے. اور ہم ایگری بھی کر گئے تھے کہ صحت سہولت جو پروگرام ہے, جو ہیلتھ انشورنس ہے, وہ اس میں غریب اور غریب ترین لوگ اس میں سارے فری ہوں ہر جگہ پہ, پرائیویٹ میں بھی اور پبلک سیکٹر میں بھی. اور پھر سلیبس بنائے تھے کہ کہاں پہ یہ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ کتنا پور ان کر سکتے ہیں ریسورسز, اور پھر مل کے گورنمنٹ اور پبلک سیکٹر, پرائیویٹ اور انڈیویجول کس طرح ہیلتھ کی سہولیات کو بہتر طریقے سے اویل کر سکتے ہیں. اور وہ پروویژن بھی اس طرح اویلیبل اسٹرکچر ہے اس کو ہم مزید کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے آپ کو سب سے پہلے تو ایک ہیلتھ اسٹریٹجی, یونیورسل ہیلتھ اسٹریٹجی بنانی چاہیے, جو ہم نے بنائی بھی ہے, وہ پڑھی بھی ہے. اس میں سے آپ کے صوبوں کے ساتھ کوارڈینیشن, تمام اسٹیک ہولڈر کے ساتھ آپ کی کوارڈینیشن, اور پھر پبلک اویئرنیس, لوگوں کو یہ پتا ہو کہ صحت کی سہولیات اویل کرنا کتنی ضروری ہے. جیسے آپ نے ذکر کیا اینٹی نیٹل کیئر کے حوالے سے کہ دوران زچگی سے پہلے جو خواتین ہوتی ہیں ان کو کتنی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے 51% سے خواتین جو پریگننٹ ہوتی ہے وہ تو انیمک ہوتی ہے, اور وہ ٹریٹ ہو سکتی ہے ایک ملٹی مائکرو نیوٹرینٹ سپلیمنٹ یا فولک ایسڈ اور آئرن کے تھراپی سے. بڑی معمولی سی انٹروینشن ہے. تو ایک تو اویئرنیس کی بات ہے. پھر ہماری سسٹم میں گورننس اور مینجمنٹ کی ایشوز ہیں, بالکل میں ایگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ہمارے ہاسپٹل ٹھیک ہے, میجر گورننس کے ایشوز ہیں. سابق وفاقی نگران وزیر صحت ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر ندیم جان, بہت شکریہ. اور انہوں نے بھی یہ بات ایکسیپٹ کی کہ ہمارے گورننس کے میجر لوپ ہولز ہیں جو ہمیں اور آپ سوچیں آپ کے جی ڈی پی کا 1% جو ہے وہ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے, جبکہ 5% ہونا چاہیے. 2% پہ ریکویسٹ کی گئی تھی, وہ بھی نہیں ہوا. سو یہ تو حالات ہیں. اس کے بعد اگر ہم ویسے ڈاکٹر اگر پرائیویٹ کلینکس میں جا رہے ہیں تو یہ مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے. یہ وہاں کے کہتے ہیں نا پورے بورڈ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو میک شیور کرے کہ پیشنٹ آ رہے ہیں تو ان کے لیے ڈاکٹر اویلیبل ہوں. اور یہ بڑی المیہ ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. فیس اور پھر جو بلیک میں سپلائی ہوتی ہیں دوائیں وہ بھی ہمارے سامنے بالکل ایسی ہے. چلیں جی یہاں پر بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک اور ونس اگین, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگ ہمارا پروگرام انجوائے کر رہے ہوں گے. فیڈ بیک لازمی دیا کریں, جہاں پہ بھی ہمیں دیکھیں, انسٹاگرام, سوشل میڈیا, فیس بک, جہاں پہ دیکھیں یہی بتا دیا کریں کہ آج لگ کیسے رہے تھے. یہ آج آپ نے سائم کو ضرور بتانا ہے. سائم نے بڑے دل سے آپ سے یہ فرمائش کی ہے. چلیں جی ذرا ہم آگے بڑھتے ہیں, بات کرتے ہیں سیاست کے حوالے سے. تو سیاسی میدان میں اب ہو کیا رہا ہے؟ عید بھی گزر گئی, رمضان بھی گزر گئے, ذرا دیکھتے ہیں جی سیاست میں ہو کیا رہا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کی جو کہتے ہیں نا ایک تقسیم کی جو پالیٹکس ہے ان کی اپنے اندر, وہ بڑی ہمیں کھل کر وہ گیم اب سامنے آ گئی ہے. اب پارٹی جو رہنما ہے اختلافات ختم کرانے کے لیے بیرسٹر گوہر کافی زیادہ متحرک ہمیں نظر آ رہے ہیں, اور چیئرمین پی ٹی آئی کے علی امین گنڈاپور, اسد کیسر, تیمور جھگڑا سے رابطے ہیں. اور یہ کہا گیا ہے کچھ رہنماؤں کو کہ آپ بیان بازی نہ کریں, یعنی انہیں بیانات دینے سے روک دیا ہے. اب آئندہ پارٹی عہدیدار عوامی سطح پر اختلافات کا اظہار نہیں کریں گے. اب ذرائع بھی بہت ساری خبریں دے دیتے ہیں. تو ذرائع کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے بیان پر تشویش کا اظہار کیا ہے, جبکہ دوسری جانب جو ایک اپوزیشن الائنس کی ہم کب سے بات سنتے آ رہے ہیں وہ بننے کا نام نہیں لے رہا. اور پی ٹی آئی کو لے کر جے یو آئی ایف کے تحفظات بڑھ رہے ہیں. اب کامران مرتضیٰ صاحب ہیں جے یو آئی ایف سے, وہ کہتے ہیں جی کہ موجودہ صورتحال باعث تشویش ہے, اور پی ٹی آئی کی جانب سے بیک ڈور رابطے الارمنگ ہیں.
इस बारे में पीटीआई से हम वजाहत चाहते हैं। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, फिर उसके बाद पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई कहते हैं कि अभी इत्तेहाद नहीं बना, इत्तेहाद बने बगैर दोनों जमातें एक दूसरे को पाबंद नहीं कर सकती। तो जी इन सब बातों के हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर गुमन साहब। बहुत शुक्रिया खावर साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं, पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात की अगर बात की जाए, पार्टी हालात पर काबू पा लेगी या तकसीम का शिकार ही रहेगी? कैसे देखते हैं आप इसको? जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मौजूदा अगर हालात वाक़यात सामने रखें जो कि वाक़याती शहादतें हमारे सामने आ रही हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर दड़ेबंदी दड़बंदी हमें नजर आ रही है, खास तौर पर केपी के अंदर। एक पार्टी का वो हिस्सा है जो हुकूमत में बैठे हैं, जिसको लीड कर रहे हैं अली मीन गंडापुर साहब, चीफ मिनिस्टर हैं और उनके हमायती, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि हुकूमत में नहीं है, जो पार्टी का हिस्सा तो जरूर है लेकिन वो हुकूमत का कोई ओहदा उनके पास नहीं है। तो ये दो अतराफ से हमें ग्रुप बंदी नजर आ रही है। बुनियादी वजह जो अभी तक हमारे सामने आई है वो ये है कि पिछले दिनों हम देख रहे हैं कि बानी के साथ जब मुलाकातें होती हैं, जो भी ग्रुप जाके मिलता है वो मिलने के बाद आके अपना एक बयान दाग देता है मीडिया के ऊपर कि जी बानी की तरफ से हमें ये हदायत है। दूसरी तरफ वाला ग्रुप जब उसको मौका मिलता है तो वो जाके वहां पे अपना जो भी उनका मुद्दा है बयान करते हैं। तो वो बाहर जब आते हैं तो वो एक अपनी जो है अपने हिसाब से एक डिफरेंट बयान दे देते हैं। तो ये जो मिसकम्युनिकेशन कह रहे हैं या अपनी पसंद का बयानिया मुलाकात के बाद बनाया जाता है, तो बुनियादी वजह तो यही है। अब आपका ये अहम सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये जो ग्रुप बंदी है इसी तरह जारी और सारी रहेगी या इसके अंदर कोई कमी आएगी? मेरे ख्याल में जब तक उनके कायब जेल के अंदर मौजूद है, उनके साथ कम्युनिकेशन लिमिटेड है, तब तक तो ये ग्रुप बंदी आपको नजर आएगी। और लेकिन ये जो आजम स्वाति ने स्टेटमेंट दिया है, इस पे क्या तबसरा करेंगे? देखिए, मैं तबसरा तो आजम स्वाति साहब जाहिर है वो बाहर आके वो कसम भी उठा रहे हैं, मैंने ये किया, हलफ के ऊपर ये सारी बातें कर रहे हैं। अब ये तो एक पार्टी की राय है ना, वो कह रहे हैं कि मुझे ये सारी हदायत, सारे जो डायरेक्शन मिली थी। अब जिसने डायरेक्शन दी थी, अब वो इस हवाले से क्या उनका कहना है वो हमें इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन जाहिर है वो जो बात कर रहे हैं वो धड़ल्ले से कर रहे हैं। अब उसका आप देख रहे हैं कि उसकी एक अपनी अहमियत है। अब उसके अंदर कितनी हकीकत है वो तो जाहिर है दूसरी साइड बता सकती है। वही मैंने अर्ज किया ना, अब हो ये रहा है कि एक साइड का पीटीआई के अंदर जितने भी ग्रुप्स हैं वो हर कोई अपनी साइड की बात कर रहा है। वो हर जो बात है वो जाके लिंक करते हैं बानी के साथ मुलाकात से कि बानी ने मुझे ये कहा, बानी की तरफ से ये हदायत है। फॉर एग्जाम्पल स्वाति साहब ने कहा कि स्पीकर केपी को हटा दिया जाए, बानी की हदायत है। मानसेरा के अंदर जो मुख्तलिफ ओहदेदार लगे हैं उनको हटा दिया जाए, बानी की हदायत है। दूसरी तरफ वाले जाते हैं वो कहते हैं जी बानी ने इस तरह की कोई हदायत दी। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये इनके जो अंदरूनी इस वक्त इंतशार कह रहे हैं, हलफशार कह रहे हैं, तकसीम है, हाँ। ये उस वक्त जारी और सारी रहेगी जब तक एक और चीज, बड़े दिनों से हम इनके अपोजिशन अलायंस की हम बात कर रहे थे, तो वो अलायंस तो अब तो लग रहा है कि बहुत ज्यादा दूरियां हो गई हैं। कामरान मुर्तजा साहब कह रहे हैं जी इनके बैकडोर राब्ते अलार्मिंग हैं, फिर कहते हैं जी या तो इन्हें मौलाना साहब से मसला है या हमारी पार्टी से। वजीर आला पहले तनकीद करते हैं और फिर माफी मांग लेते हैं। तो क्लियरली लग रहा है कि वो इस रवैये से बिल्कुल भी खुश नहीं है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF के जो नजरियाती इख्तिलाफात हैं वो तो सबके सामने हैं। माजी के अंदर सख्त जो बयानबाजी, जुमलेबाजी इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ की हुई है वो भी सबके सामने है। सवाल कि क्या ये इत्तेहाद बनेगा, इसके ऊपर जो मुझे समझ आती है, हमने जो इस्लामाबाद के अंदर जो सियासत देखी है, देखिए इत्तेहाद बनते हैं जब पार्टी लीडर्स जो है एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक दूसरे के साथ मिलके जो एतमाद सादी का मामला जो है उसको बहाल किया जाता है। अच्छा। एक तरफ जाहिर है मौलाना साहब हैं और दूसरी तरफ उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद जेल में। अब अंदर से तो हदायत बाहर आ रही है। मैं इसके ऊपर भी मेरा यही तबसरा है कि जब तक मौलाना साहब की मुलाकात बराह रास्त PTI के बानी चेयरमैन से नहीं होनी, जब वो फेस टू फेस मिलेंगे, जाहिर है वहां पे गिले शिकवे भी होंगे। उसके बाद एक जो है जो भी उन्होंने मुश्तरका लाएमल तय करना है वो करेंगे, तो उसके बाद ही कोई इत्तेहाद बनेगा।
سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ کی طرف سے یہ اتحاد کی باتیں لڑائی کی باتیں یہ مطلب اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا, یہ چلتی رہیں گی. اور میں نہیں سمجھتا کہ جب تک ان کی ملاقات نہیں ہوتی اس وقت تک یہ کوئی اتحاد بنے. جی خاور صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ 12 روز کے دورے کے اوپر دبئی روانہ ہو گئے. آئندہ ہفتے ہم دیکھ رہے ہیں نواز شریف بھی لندن کے لیے روانہ ہوں گے. موجودہ حالات میں ان دوروں کے کیا اثرات دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ دونوں حضرات ہیں, ان کے پاس کوئی حکومتی عہدہ نہیں ہے. جس طرح قائد ہیں تو وہ آپ کو پتا ہے وہ پارٹی کے اندر ایک لمیٹڈ کردار ادا کر رہے ہیں, وہ زیادہ تر لاہور کے اندر ہی رہتے ہیں, جلسے جلوس وہ کر نہیں رہے. کوئی ایسی کوئی مصروفیت نہیں ہے جس کو ہم سامنے رکھتے ہوئے یہ کہیں گے کہ نواز شریف اگر ملک کے اندر موجود نہیں ہے تو پارٹی کے اوپر یا حکومت کے اوپر کوئی اثر پڑے گا. دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب موجودہ حالات کو اگر سامنے رکھیں تو ان کی جو 12 دن غیر حاضری ہے اس کو ضرور اس کے اوپر تبصرے بھی ہوں گے, خبریں بھی بنے گی. کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو 4 اپریل کا جلسہ ہوا تھا اس کے بعد وہ کوئی تحریک لانچ کرنے کا شروع کر رہے ہیں. خاص طور پر یہ نہروں نکالنے کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ کافی زیادہ جو ہے بحث ہو رہی ہے, کافی زیادہ اس کے اوپر بیان بازی ہو رہی ہے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو ملک سے غیر حاضری ہے 12 دن وہ تو یقینی طور پر محسوس کی جائے گی, اور وہ کیا کس سلسلے میں گئے ہیں, ان کا کیا مقصد ہے, اس کے اوپر اس کو لوگ فالو بھی کریں گے. جہاں تک قائد تاحیات قائد محترم نواز شریف صاحب کا معاملہ ہے میں نہیں سمجھتا اس سے کوئی فرق پڑے گا پاکستان کے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سو مچ خاور ہمارے ساتھ تھے بات سے, اور ہم جاننا چاہ رہے تھے بھائی شہر اقتدار میں کیا اپڈیٹس ہیں سیاست کے حوالے سے, تو انہوں نے اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا. غزہ کی صورتحال تو بہت کہتے ہیں نا ٹائم کے بعد, بہت انٹرونشن کے بعد جو ہے سیز فائر ہوا تھا, لیکن 18 مارچ کو رمضان کے مقدس مہینے میں ہم نے دیکھا جنگ بندی معاہدہ توڑا اسرائیل نے, اور پھر اس کے بعد حملوں میں اضافہ ہوا. اور 18 مارچ سے لے کر اگر ہم اب تک کی بات کریں 500 بچے, صرف میں بچوں کی یہاں پر بات کر رہے ہیں, وہ شہید ہو گئے ہیں. اور غزہ کی وزارت صحت یہ بتاتی ہے کہ اسرائیلی فوج نے 20 روز کی جو ایک نسل کشی کی مہم ہے اس میں مسلسل بچوں کو نشانہ بنا رہی ہے. اور غزہ کا جو کہتے ہیں نا بچے ہیں وہ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں, اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں کوئی اس طرح کی ایسی آواز نہیں اٹھ رہی جو ہم غزہ کی مدد کے لیے بات کریں. ایک صحافی بھی شہید ہوا, صحافیوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کی رپورٹ بتا دیتے ہیں غزہ میں یومیہ 100 سے زائد بچے شہید یا زخمی ہو رہے ہیں. یونیسیف نے اب یہ خبردار کر دیا ہے کہ غزہ کی مکمل ناکہ بندی کے باعث 10 لاکھ سے زائد بچے خوراک, ادویات, پانی اور صحت کی سہولیات سے محروم ہیں. قحط, وبائیں, انفیکشن تیزی سے پھیل رہا ہے. یہ بچوں کے لیے ظاہر ان کی امیونٹی کم ہوتی ہے, بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. ایسے ہی ہے. اور اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے شہید 15 طبی کارکنوں کی لرزہ خیز ویڈیوز بھی منظر عام پر آئی. ہلال احمر کے 15 کارکنوں کو گولیوں سے شہید کیا گیا, اور وہ ویڈیوز جب منظر عام پر آئی تو دل دہلا دینے والی ویڈیوز تھیں. وہ موبائل فون سے بنائی گئی یہ ویڈیوز تھیں, اور قابل تردید ثبوت جو تھا وہ ملا ہمیں, شواہد موجود ہیں ان ویڈیوز کی شکل میں جو سیونی فورسز جو ہیں دہشت گردی کر رہی ہیں غزہ میں. بین الاقوامی میڈیا کے مطابق ویڈیو شہید امدادی کارکن کے موبائل فون سے برآمد ہوئی. ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایمبولینس کے قریب پہنچتے ہی جو کارکن ہے وہ سیونی فوج نے ان پہ گولیاں برسائیں کارکنوں کے اوپر. ہلال احمر نے حملے کو دنیا میں طبی کارکنوں پر سب سے ہولناک اور مہلک حملہ قرار دیا ہے, اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن نے واقعے کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دیتے ہوئے. پتہ ہے کہ اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے اس کے مطابق جتنے بیانہ کنونشن ہے, جنوا کنونشن ہے, آپ جو اس طرح رضاکار ہیں, ہیلتھ ورکر ہیں, صحافی ہیں, بچے ہیں, خواتین ہیں, جنگ میں بھی آپ ان پر اٹیک نہیں کر سکتے, ہاسپٹلز کو آپ نشانہ نہیں بنا سکتے, اسکولز کو آپ نشانہ نہیں بنا سکتے, لیکن یہاں پر اسرائیل نے تمام تر اصولوں کی دھجیاں اڑا دی, تمام تر اصولوں کی دھجیاں اڑائی ہیں اور تمام تر لمٹس کراس کی ہیں. اب جو آپ بات کر رہی ہیں صدف, آپ دیکھیں کہ اگر ہم غزہ کی بات کی جائے تو وہاں پر مساجد کو نشانہ بنایا جاتا ہے, وہاں پر اسکولز کو نشانہ بنایا جاتا ہے, ہاسپٹلز کو نشانہ بنایا جاتا ہے, کیمپس کو جہاں پر پناہ گزین کیمپوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. اور ابھی بیچ میں ہم نے دیکھا جی مائکروسافٹ کی 50ویں سالگرہ کی تقریب میں آوازیں بلند ہوئی فلسطین کے حق میں, اور جو ان کی ایک ورکر تھی جو مائکروسافٹ میں کام کرتی ہے, اس نے کہا جی کہ جو اے آئی ٹیکنالوجی ہے وہ اسرائیل کو بیچتی ہے مائکروسافٹ نے, اور وہ اس کو استعمال کر رہا ہے فلسطینیوں کے خلاف. بالکل. تو جی اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب. بہت شکریہ جمیل صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. جمیل صاحب, اب ہر گزرتے دن کے ساتھ غزہ کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے, کب تک یہ خون ریزی, قتل عام, یہ تشدد جاری رہے گا؟
جی اس کا تو اعلان کر دیا نیتنیاہو نے، تقریباً 1.5 برس پہلے کیا، پھر 3 ماہ پہلے کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پریزیڈنٹ بننے کے بعد اعلان کر دیا کہ غزہ کو بالکل ایویکویٹ کرایا جائے گا اور ان کو ہم ری لوکیٹ کریں گے، تمام جو فلسطینی ہیں انہیں جارڈن میں، سعودی عرب میں اور ایجپٹ میں۔ تو وہ چیزیں تو انہوں نے جو پلان، اور اس کے بعد اے آئی کا آپ ذکر کر رہے تھے، جس طرح سے خاتون کو مائکروسافٹ کے اس فنکشن سے نکالا جا رہا ہے، تو اے آئی جنریٹڈ جو بیچ فرنٹ پر نیتنیاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ دونوں مل کے مشروبات انجوائے کر رہے ہیں، اور اس میں ایلن مسک کا بھی آیا، تو وہ سارا سلسلہ تو ایک کے تسلسل ہے۔ دراصل ظلم و بربریت کا تسلسل تو جاری ہے 1948 سے، لیکن اس کی پلاننگ 1897 میں کی گئی تھی سوئٹزرلینڈ کے شہر میں، جب زائونزم کی موومنٹ کا آغاز اور اس کا بنیاد رکھی گئی تھی۔ اس کے بعد سے جو پلاننگ ہوئی 1948 میں، اس کا ہم نے دیکھ لیا کہ فلسطینیوں سے کس طرح 554 دیہاتوں کو اور شہروں کو مسمار کر کے قبضہ کر لیا، جو ویسٹ بینک ہے اور باقی علاقے کے سارے، اور پورا اپنا ایک اسرائیل کا ملک اپنا ایک بنا لیا۔ اس کے بعد 1967 میں، اس کے بعد 1973 میں، اس کے علاوہ 2006 میں لبنان کی جنگ، یہ پوری داستان کا ایک تسلسل ہے۔ یہ تو پوری ہسٹری ہے ڈاکٹر جمیل، لیکن ابھی جو 18 مارچ کو سیز فائر جنگ بندی معاہدہ ختم کر کے اپنے طور پر اسرائیل نے جس طریقے سے بربریت جاری رکھی ہے، بچے سب سے زیادہ اس کا شکار ہو رہے ہیں، 100 بچہ، 500 بچہ، مطلب نمبرز بھی ان کے لیے میٹر نہیں کرتے ہیں۔ اب ہمیں اقوام متحدہ بتا رہا ہے کہ وہاں پر قحط سالی ہو سکتی ہے، خوراک نہیں پہنچ رہی، وبائیں جو پھیل رہی ہیں، اس کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اس کے لیے دنیا اقوام کو اکٹھا ہونا پڑے گا، لیکن وہ اکٹھے ہو نہیں سکتے۔ دیکھیے جس حساب سے بے حسی اور جس حساب سے ایک سلسلہ، ایک نیٹ ورک بنا لیا گیا ہے، جو لابی ہے جس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، جان شیمیر نے کتاب پہ لکھی ہوئی اس پر، اسرائیلی لابی، جس طرح اس کا تسلط ہے حکومتوں پر، خاص طور پر یونائٹڈ اسٹیٹس میں، تو وہ جس طرح وہاں کے لیڈر کہتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے کہ اسرائیل از یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس از اسرائیل، جو کہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے۔ تو اس کے لیے جب تک کہ جو خاص طور پر ممالک ہیں سیکورٹی کاؤنسل میں، جن کی نمائندگی ہے، پرماننٹ ممبرس ہیں، جن کے پاس ویٹو پاور ہے، جب تک وہ سر جوڑ کر کچھ ایکشن نہیں لیں گے، اس میں سیدھی سی بات ہے کہ اسرائیل کا ساتھ اس معاملے میں، جبکہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں کیس نہ صرف چل رہا ہے بلکہ وارنٹ جاری ہیں، اس سے زیادہ اور کیا پروف چاہیے؟ اقوام متحدہ کو تو خیر وہ کسی گنتی میں نہیں لے کے آ رہے ہیں ابھی، اور اقوام متحدہ کے اپنے جو پروٹیکٹڈ کیمپس ہیں ریفیوجیز کے، اس پر بمبارڈمنٹ کر کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، بڑوں کو شہید، تو وہ مقتل گاہ بنا لیا ہے۔ اور اس کی ظاہر جو وجہ ایک انسانی ذہن کے میں آتی ہے، اس کی وجہ وہ یہ کہ اسرائیل نے جو بنیادی طور پر پلان بنایا ہوا ہے کہ اس کو ایتھنک کلینزنگ کیا رول پلے کر سکتی ہے، اور کیوں اب تک ہم کوئی ایک واضح اس حوالے سے اسٹانس نہیں دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ جو ریسنٹ ویو آئی ہے ان جسٹ 20 days؟ جی، اس میں جو ریسنٹ ویو آئی ہے وہ میں نے بتایا کہ یہ خطرناک موڑ پر وہی تسلسل آ گیا ہے، اور یہ خطرناک موڑ یہ ہے کہ دیکھیں 3 ہفتے پورے ہو گئے، نہ کوئی پانی جانے دیا جا رہا ہے نہ کھانا، جو کہ آپ نے اپنی رپورٹ میں بھی بتایا، تو اس میں تو انسانی جانیں ویسے ہی ضائع ہو جائیں گی نا۔ اس میں جب نیوٹریشن نہیں ملے گا، جب ان لوگوں کو پانی نہیں ملے گا، ڈی ہائیڈریٹ ہو کے مر جائیں گے، کھانا نہیں ملے گا تو بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے، اور باقی گولیوں سے چھنی ہو کے مر رہے ہیں۔ آپ نے ابھی تو بتایا جس طریقے سے اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی اور دنیا کی اقوام متحدہ کے انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جس طرح ریفلیکٹیو جیکٹس پہنے ہوئے ہیں، وہیکلز مارک ہیں، جو رضاکار ہیں، جو ورکرز ہیں میڈیکل، اور جب وہ جا رہے ہیں ریسکیو کے لیے ان کو گولیوں سے چھنی کیا جا رہا ہے، تو دنیا کے سامنے ہے۔ اس سے کہیں زیادہ ایویڈنس پہلے ہی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جا چکی ہے، لیکن اگر کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایجنڈا ہے اسرائیل کا، اس کو وہ پورا کرنے کے لیے آخری خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے کہ یا تو بھوک اور پیاس سے مر جاؤ یا چھوڑ دو یہ جگہ۔ آپ دیکھیں کس طرح غول کے غول، کس طرح لوگوں کی تعداد نکل رہی ہے خان یونس سے کہ اپنی جان کہیں پر بالکل ہم نہیں دیکھ پاتے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جمیل اس ایشو پر بات کرنے کے لیے، اور ایک بار پھر سے گزارش ہے کہ اگر آپ کسی بھی طریقے سے ہیلپ کر سکتے ہیں، ڈونیشن دے سکتے ہیں، پلیز ہیلپ کریں اپنے
غزہ کے بہن بھائیوں کے لیے ان کے لیے دعائیں ضرور کریں, اور خاص طور پر اس وقت انہیں کھانے پینے کی اشیاء کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, تو پلیز ڈو کانٹیکٹ. ایسی آرگنائزیشنز ہیں جن کے تھرو یہ مدد کی جا سکتی ہے. اور اب ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں پاکستان کی ناول نگار سے, اور بھائی ان کے حوالے سے اگر ہم آپ کو بتائیں, انہوں نے عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کیا ہے. کم عمر ترین ناول نگار پاکستان سے الشبہ خان نے ینگ ویمن آف دی ایئر ایوارڈ جیت لیا ہے, اور لندن میں انہیں جی ویمن چینجنگ دا ورلڈ ایوارڈ 2025 کے تحت یہ ایوارڈ دیا گیا ہے. بالکل جی, اور اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں الشبہ خان. تو الشبہ بتائے گا, فرسٹ آف آل گڈ مارننگ, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ آور پروگرام. یس اینڈ کنگریچولیشنز, مینی کنگریچولیشنز. یہ بتائے گا کہ ینگ وومن آف دا ایئر کا آپ نے عالمی اعزاز حاصل کیا, کتنا بڑا اعزاز ہے, کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ obviously it's a global honor, اور more than میرے اپنے لیے what makes me more happy is to see how happy and proud the people are, how proud the nation is. تو آپ اپنے لوگوں کے لیے مطلب آپ کرتے ہیں, بلوچستان سے لے کے پورے پاکستان سے لے کے everyone is so excited. تو بیکاز آئی ڈیڈیکیٹڈ دس آنر ٹو مائی پیرنٹس, میرے جو ٹیچرز ہیں, میرا جو پروونس ہے بلوچستان, میرا کنٹری پاکستان, تو میں نے ان کو ڈیڈیکیٹ کیا. اور پھر جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا پراؤڈ فیل کر رہے ہیں, تو آپ کی خوشی بالکل ڈبل ہو جاتی ہے. اچھا, اور الشبہ آپ کا جو ناول ہے, کیا اس کی تھیم ہے, کس اسٹوری, اس کی بیسک اسٹوری ہے کیا؟ بیسکلی میں نے آئی ورکڈ آن بوتھ فکشن اور نان فکشن. تو میرا جو میں نے ناول لکھا تھا پہلا, تو آئی واز 11 جب میں نے لکھا تھا. تو بات وہی ہوتی ہے کہ آپ اسکول جاتے ہیں, آپ کو کیا سکھا رہے ہوتے ہیں کلاس میں, بیکاز وہ تو ریکوائرمنٹ وہی ہوتی ہے کہ آپ 10-11 سال کے بچوں کو آپ کیا سکھائیں گے کہ ایک 100 ورڈ 150 ورڈ اسٹوری آپ سکھا رہے ہوتے ہیں بچوں کو. تو آئی وڈ کم بیک ہوم, اور میں پہلے بکس پڑھ کے ان کو آئی وڈ ڈائسیکٹ کہ آپ مطلب ناول لکھا کیسے جاتا ہے, ڈائلاگ ڈیلیوری کیسے ہوتی ہے, کیریکٹرس کو آپ کیسے ڈیولپ کرتے ہیں, پلاٹ سیٹنگ ایوری تھنگ. تو پہلے آئی وڈ ٹیچ مائی سیلف دیٹ, اور پھر آئی وڈ ورک آن مائی ناول. تو میرا جو ناول کا مین تھیم یہ ہے جو فکشن ہے, تو اس میں آئی ٹرائیڈ ٹو سے کہ ناٹ ڈبیٹ کہ منی از ناٹ امپورٹنٹ, نو اٹ از امپورٹنٹ, اٹ از اے نیڈ, بٹ آپ جو ہے نا آپ کے جو انٹینجیبل ایسیٹس, آپ کی جو فیملی ہے, آپ کے جو ریلیشنز ہیں, سوشل انٹریکشن آپ جس طرح کرتے ہیں, دیٹس ایکولی امپورٹنٹ. تو ایکیومولیشن آپ کے جو مطلب انٹینجیبل ایسیٹس ہے کہ ہر چیز جو آپ مطلب اٹھا سکے اور کلیکٹ کر سکے, اس سے زیادہ بہت چیز آپ کو نظر نہیں آتی. ہوئی مجھے یہ جان کے اور یہ دیکھے کہ میری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہت نام روشن کر رہے ہیں ملک و قوم کا, بہت اچھا لگا. لنکن کارنر اور ایمبیسڈر بلوم جیسے پلیٹ فارم پہ شارٹلی بتا دیں, اب جا کے آپ کو کیسا محسوس ہوا, ہاؤ واز دا ایکسپیرینس اوور آل؟ نو, بیسکلی اس کی ایک اسٹوری یہ تھی کہ آئی کانٹیکٹڈ ایمبیسڈر بلوم اینڈ آئی سیڈ آئی وانٹ ٹو, آپ کو میں اپنی بک میں گفٹ کرنا چاہتی ہوں. رائٹ. تو آئی سینٹ ان اے شارٹ بایو, اور میں نے اس میں نا ناٹ ڈیلیبریٹلی, لیکن میں نے جان بوجھ کے نہیں, میں نے ویسے اپنی ایج میں نے نہیں لکھی, بس اپنے جو میرے سارے اچیومنٹس یا ایوارڈس تھے میں نے وہ لکھ دیا بایو میں. ابھی مسٹر بلوم ازیومڈ کہ میں کوئی بہت بڑی مطلب میری ایج زیادہ ہے, میں کوئی یونیورسٹی گریجویٹ ہوں یا کچھ اس طرح. تو ہی سیڈ کہ ہم آپ کو بلوچستان کے جتنی بھی لنکن کارنرز ہے اس کا ہیڈ ایک فیسیلیٹیٹر بنانا چاہتے ہیں. ویری نائس, تھینک یو سو مچ, تھینک یو الش, بہت شکریہ آپ کا. چلیں جی, اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے چاہیں گے اجازت, انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.